अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है मेहरबान कदरदान तमाम सुनने वाले अफराद को। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व करम शादो आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और मेरी खैरियत का अंदाज़ा तो आपको मेरी आवाज़ से भी हो ही जाता है। तो आज की किस्त की जानिब बढ़ने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इस एपिसोड से जो है नावल का सीज़न 2 शुरू हो रहा है, जो कि 2 साल के वक्फे से है। लेकिन मैं इसकी ना तो अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी और ना ही इसको सीज़न 2 एपिसोड 1 काउंट नहीं करूंगी। हम इसे सीज़न 1 के साथ ही शामिल रखेंगे। ये सीज़न जो है वो शॉर्ट है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा सीज़न 1 की निस्बत। तो इसी वजह से मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी नहीं बनाई है और बहुत ज़्यादा लंबा अरसा भी नहीं है नावल के दरमियान में सीज़न 1 और 2 में, इसलिए भी मैंने इसको जो है वो ज़्यादा गैप ना होने की वजह से अलग काउंट नहीं किया है। ये उसी का हिस्सा है। तो अलबत्ता मैं टाइटल में सीज़न 2 लिख दूँगी ताकि वो तमाम लोग जो पहली बार सुने उन्हें अंदाज़ा हो जाए, तो वो इसका जो है कंफ्यूज ना हो कि सीज़न 2 नहीं है या वो उसे ढूंढते रह जाएं। चलते हैं अपने नावल की आज की एपिसोड की जानिब। तो इस नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। नावल का नाम है मोहब्बत एक रम्ज़ है जाना। मुसन्निफ़ा है अनाया अहमद। किस्त नंबर 6। अल्लाह ताला ने वक्त की फ़ितरत में ये ख़ासियत रखती है कि वह गुज़रता रहता है। अगर वक्त साकिन होता तो हम कुछ तकालीफ़ को सह नहीं पाते। टीवी लाउंज में बैठी ख़वातीन राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ थीं। हल्की आवाज़ से टीवी चल रहा था। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रा पता ही नहीं चला। मुंतहा ने मतरन्नम सी आवाज़ में पास बैठी रुकैया बेगम से कहा था, हाँ बेटा, वक्त का काम है, गुज़रना है और वो गुज़रता रहता है। किसी की झोली में खुशियों के रंग डाल देता है और कहीं गम और मायूसी के तारीक साए। रुकैया बेगम ने लाउंज की दीवार बोस शीशे की खिड़की को देखते हुए कहा था, जहाँ धूप से हर चीज़ झुलस रही थी। धूप की तपश से हर चीज़ मुरझाई हुई थी। जुलाई का महीना था और गर्मी अपने अरूज पर थी। चाहे खुशी हो या गम, मोमिन पर खुदा की तरफ से आजमाइश होती है, मुंतहा ने अपनी सास का रोशन चेहरा देखते हुए कहा था। उसने गुज़िश्ता सालों में उन जैसी शफीक हस्ती कहीं नहीं देखी थी। बिल्कुल इम्तिहान है, मगर इसमें खुदा आपका तर्ज अमल देखता है कि हमारा रवैया कैसा रहा। हम साबिर रहे या मुनकिर ठहरे। इम्तिहान तो सब पर आते हैं, आजमाइशें भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। रुकैया बेगम ने बहू की तरफ देखते हुए कहा था। आजमाइशों में सब्र कर जाना ही कामयाबी है, मुंतहा ने कहा। और खुदा तो साबरीन के साथ है। रुकैया बेगम के चेहरे पर तबस्सुम था। मगर गुजरता वक्त मोमिना और उमर के रिश्ते पर एक गिरह बांध गया है। इस उलझन की डोर सुलझ ही नहीं पा रही। बात करते हुए मुंतहा के चेहरे पर बेचैनी का रंग अयां था और रुकैया बेगम के चेहरे पर भी एक पल को तारीक साया लहराया था। तभी नन्हे वजूद के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी थी। गुजरता वक्त खुशियाँ भी तो झोली में डाल गया है ना, तो मायूस क्यों हो? ये उलझन भी सुलझ जाएगी। तुम जिब्रान को देखो। रुकैया बेगम ने बहू को फिक्रमंद देखते हुए कहा था। अभी सुलाया था इसको, फ़ौरन उठकर बैठ जाता है ये लड़का। मजाल है जो ये लड़का माँ को सांस लेने दे, जबकि मेरी बेटी मुझे ज़रा तंग नहीं करती। मुंतहा ने दोनों के बारे में कहा था। आ जाती है अभी किसी कोने से तुम्हारी बेटी भी निकल के, या कुछ तोड़ के आएगी या फिर कपड़े ख़राब करके आएगी। रुकैया बेगम ने हंसते हुए कहा था। वो पल पल अपने घर की नज़रें उतारती ना थकती थी, जिसको मुंतहा और तलाल ने मोहब्बतों का गहवारा बना दिया था। कदम कदम पे मोहब्बत करने वाले, साथ देने वाले और हौसला अफजाई करने वाले मौजूद थे। सारी रात करवटें बदलते गुजरी थी। परेशानी हद से ज़्यादा थी। उसको लगा था कि वो 2 साल में सब भूल गई होगी। 2 साल खुद को ये दिलासे, बल्कि झूठे दिलासे देने में गुजरे थे कि उसको सामने पाके अपना दिल मचलेगा, ना ही उसकी जानिब हमकेगा। मगर अब जब वापसी की घड़ी आई थी तो दिल सब बातें मानने से इनकारी होकर बागी हो रहा था। अब भी जल्दी उसकी आंख खुल गई थी, क्योंकि उसको ठीक 2 घंटे के बाद वापसी के लिए निकलना था, जहाँ से वो 2 साल पहले सब छोड़ छाड़ कर निकली थी, क्योंकि उसको यही बेहतरीन हल लगा था। आज जहाँ वो खड़ी थी, अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो मसला वही का वही था। हर बार मुसीबत से भाग जाना मसले का हल नहीं होता। बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसाइल हल थोड़ी होते हैं। ये बात आज उसको समझ आ रही थी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो मसले रोने से हल नहीं होते। मोमिना अकरम, शायद अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। कितनी देर मुँह छुपाए हकीकत से इनकारी बैठी रहोगी?
مومنہ نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا کے خود سے کہا تھا، کچھ حقیقتوں کا اقرار بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر ان سے منہ موڑنا بھی عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ مزید تاخیر مزید نقصان کا موجب ہو سکتی ہے۔ کچھ حقیقتوں کی آگاہی بڑی جان لیوا ہوتی ہے، آگاہی کبھی کبھار عزیز رشتوں کو بھی نگل جاتی ہے۔ منتہا بچوں کو سلا کر فری ہوئی تھی، اب وہ ہاتھ میں موبائل لیے کل کے پلان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایسے ہی انسٹاگرام کا نوٹیفیکیشن چیک کیا تھا جہاں صاحب بہادر کی کمپنی کسی سیمینار کی لائیو کوریج کرتی نظر آئی تھی۔ وہ نیوی بلو کلر کے 2 پیس میں چہرے پر سنجیدگی لیے نفاست سے بال سجائے ٹھاٹھ سے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اب کیمرے کا فوکس باقی لوگوں پر گیا جو انگریزوں کا وفد لگ رہا تھا، جن میں 2 عدد خواتین تھیں اور 3 عدد مرد حضرات۔ مرد حضرات کی تو خیر تھی، منتہا کی نظریں 2 عدد کم نہیں شدید کم لباس میں ملبوس عورتوں پر گئی تھی، ساتھ ہی دل میں دھک دھک ہونے لگ گئی تھی۔ کاش میں نے بھی یہ بزنس پڑھا ہوتا، اس وقت طلال کے ساتھ ہر میٹنگ میں ہوتی، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں والیوں سے دور رکھ سکتی ان کو، منتہا نے دکھی دل سے کہا تھا۔ بے اختیار دل اپنے مرد سے بات کرنے کو کیا تھا۔ یہ انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے کہ جب کوئی اپنا قریبی رشتہ کسی اور جانب مصروف نظر آئے تو دل ایسے سلگتا ہے کہ حد نہیں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے واٹس ایپ کو اوپن کیا تھا۔ پہلی چیٹ ہی طلال کی تھی۔ اس کو کھولتے ہی منتہا نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ طلال، منتہا نے رونے والے ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا تھا۔ طلال، جس کا لاسٹ سین تقریباً 15 منٹ پہلے کا تھا، فوراً آن لائن میں تبدیل ہوا۔ کیا ہوا منتہا، سب ٹھیک ہے؟ طلال نے رونے والے ایموجی دیکھ کر کہا تھا۔ اپنائیت سے بھرپور اور محبت سے چور لہجے میں استفسار کیا گیا تھا۔ طلال کو دوسری طرف سے اب جواب کا شدت سے انتظار تھا جہاں ٹائپنگ شو ہو رہا تھا۔ طلال، آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ آپ کی بیگم بھی ٹیکنالوجی کو جانتی ہوتی یا پھر بزنس ہی پڑھا ہوتا۔ آپ کی یہ جو گوری کلائنٹس ہیں ان کی طرح فرفر بزنس کی باتیں کرتی ہوتی ہے نا؟ منتہا نے ساری بات ایک ہی میسج میں ٹائپ کر کے بھیج دی تھی۔ دوسری طرف طلال اس کا میسج دیکھ کر ماتھے پر شکن لے آیا تھا۔ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے تو آپ ایسے ہی پسند ہو، اللہ میاں کی گائے۔ طلال نے اس کی منفی سوچوں کا سدباب کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مطلب بے وقوف کہہ رہے ہیں مجھے؟ اف طلال اف، منتہا نے جھٹ برا مانتے ہوئے میسج کیا۔ ارے آپ تو مطلب سمجھ کے برا مان گئی ہیں۔ طلال نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا، ساتھ ہنسنے والا ایموجی تھا۔ ساری تھکن 1 سیکنڈ میں اڑنچھو ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بیگم کے ساتھ ایک ایک پل کی باتوں کو یوں ہی انجوائے کیا کرتا۔ بلاک کرنے لگی ہوں میں آپ کو۔ بلاکڈ، منتہا نے جلتے بھونتے دھمکی دی تھی۔ جب کچھ نہ بن پایا تھا یہی لکھ بھیجا۔ کمال ہے، پہلی بار دیکھا ہے کہ بلاک کر کے بلاکڈ پرسن کو میسج بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور حیران کن بات کہ اس کو مل بھی رہے ہیں۔ طلال نے لبوں پر تبسم سجائے اس کو چڑھایا تھا۔ بات نہیں کہہ رہے میرے سے آپ، سکون سے میٹنگ پر دھیان دیں۔ منتہا نے ٹائپ کر کے میسج سینڈ کیا اور تب کر موبائل رکھ دیا۔ اوکے، اللہ میاں کی گائے، کوئی اور حکم؟ طلال نے شوخی سے پوچھا تھا۔ آج آپ کو گھر سے کھانا نہیں ملے گا، منتہا نے غصے سے کہتے موبائل سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ چلے میں آج گول گپے کھا لوں گا باہر سے، طلال نے جان بوجھ کے اس کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا اور موبائل واپس رکھ دیا تھا، کیونکہ اب اس کو یہاں سے فری ہو کے گھر جانے کی جلدی تھی۔ منتہا کا پھولا پھولا چہرہ اس کی نظروں میں گھوما تھا، ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ وجاہت ہاؤس میں صبح کا آغاز گہما گہمی سے ہوا تھا کیونکہ آج گھر کی بڑی بیٹی ایک طویل عرصے بعد واپس آ رہی تھی۔ 2 سال میں اس نے ایک بار مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ سب کے ساتھ ٹیلی فونک روابط تھے، مگر سب اس کو ہاسٹل ملنے چلے جاتے تھے۔ وہ اسٹڈیز پہ توجہ کا بہانہ بنا کے سب کو ہمیشہ ٹال جاتی تھی۔ آج وہ واپس آ رہی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈیز۔ عمر محسن اپنی جاذب شخصیت لیے رقیہ بیگم کے پورشن میں داخل ہوا تھا، جہاں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آنیا کو تو گویا پر لگ گئے تھے، بلونز اٹھائے سارے لاؤنج میں گھوم رہی تھی۔ عمیر سمیت عمیرہ بھی منتہا کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے کسی اہم ڈسکشن میں مصروف تھے۔ عمر کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، تم کب سدھرو گے ویسے؟ رقیہ بیگم نے کہا تھا، جو پاس ہی جبران کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ فی الحال تو چانس نہیں میری دادو، میرا گولو مولو ادھر آؤ، عمر نے رقیہ بیگم کو کہتے ہوئے ان کی گود سے 1 سالہ جبران کو لیتے ہوئے کہا تھا۔ عمر بھائی کو بھی تو کوئی کام ملنا چاہیے نا، ان کو بھی کام دیں چچی، عمیر نے منتہا سے کہا تھا جو مینیو ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔
کون سا کام؟ ویسے کون سی ریلی کی تیاری چل رہی ہے؟ عمر نے جبران کے پھولے پھولے گال پر پیار کرتے ہوئے متجسس ہو کے منتہا سے پوچھا۔ اس سوال پر منتہا کی آنکھوں میں حیرانی ابھری تھی۔ رقیہ بیگم نے بھی سرد سانس خارج کی تھی۔ خدا نخواستہ میں نے کچھ غلط پوچھ لیا ہے؟ ایٹم بم کا فارمولہ پوچھ لیا ہے یا آپ کے شوہر کے کھڑوس ہونے کی وجہ؟ عمر نے سب کے تاثرات اور خاموشی دیکھتے ہوئے اپنی عادت سے مجبور پھول جھڑی چھوڑی تھی۔ میں ذرا آسما کی طرف جا رہی ہوں، آپ لوگ باتیں کرو۔ عمیر مجھے چھوڑ کے آؤ، رقیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ ہی عمیر کو بولا کیونکہ ان کو گھٹنوں کا درد کچھ دنوں سے زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ بغیر سہارے مشکل سے چل سکتی تھیں۔ خیال سے جائیں۔ عمیرہ تم ذرا یہ لسٹ کراس چیک کرو کہ کچن میں یہ سامان موجود ہے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ چکر لگانا پڑے مارکیٹ کا۔ منتہا نے لسٹ عمیرہ کو تھمائی تھی۔ میں بھی جاؤں گی۔ عمیرہ کو اٹھتا دیکھ کے بیلونس کے ساتھ لگی آنیا نے بھی شور مچایا تھا۔ آؤ مگر آپ کو میری بات ماننی ہوگی، کوئی شرارت نہیں۔ عمیرہ نے شرارتی آنیا کے سامنے شرط رکھی تھی۔ آنیا ماشاءاللہ 3.5 سال کی ہو گئی تھی اور حد کی شرارتی تھی، ہر چیز پر ریسرچ کرنا فرض سمجھتی تھی۔ شور امی پھپھو؟ آنیا کو مجبوراً حامی بھرنی پڑی تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کچن کی جانب چلی گئیں۔ ہاں جی، اب آپ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو مجھے پکڑا دو، اس نے اب لیٹ کے کھیلنا ہے۔ آ جاؤ میرا شہزادہ بچہ۔ منتہا نے پھیلاوا سمیٹتے ہوئے عمر کو مخاطب کیا تھا، جو دماغ پر زور ڈال رہا تھا کہ آج کون سی تاریخ ہے، اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کے جبران کو پکڑا تھا جو اچھل رہا تھا اور ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان تیاریوں کی وجہ۔ کہیں ہمارے چچا تیسری شادی تو نہیں کھڑکا رہے؟ عمر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لاہول، فسادی انسان، پہلے ہی میری بیوی شک و شبہات لے کے گھومتی ہیں، گوریوں کو دیکھ کے ان کا دل ہولتا ہے۔ آفس کے لیے نکسک سے تیار ہو کے آتے طلال وجاہت نے بیوی کے سرخ پڑتے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ کل والی بات کا حوالہ دے کر بات سنائی گئی تھی۔ تو کون سا میرے دل ہولنے پر گوریوں سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے؟ باتیں سن لیں بس، منتہا نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ میں آپ سے اب اتنا بھی نہیں ڈرتا کہ بزنس ہی ڈبو دوں، طلال نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پھولے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اپنے مذاکرات تیسری چوتھی شادی پہ بعد میں کر لیجئے گا، کوئی مجھے بتا دے کہ آپ کی بیگم کس خوشی میں آپ کی حق حلال کی کمائی سے اتنی لمبی مینیو کی فہرست بنائے بیٹھی ہیں۔ عمر ابھی وہیں اٹکا تھا، تبھی طلال کا فون بجا تھا۔ اپنی چچی سے پوچھ لو، وہ ایک نظر عمر کو دیکھتے کہتا باہر نکل گیا۔ عمر اب جواب طلب نگاہوں سے منتہا کو دیکھنے لگا۔ وہ آ رہی ہے، منتہا نے عمر کی طرف دیکھتے کہا تھا، جہاں یکدم چہرے کا رنگ بدلا تھا اور ساتھ ہی تاثرات میں بھی بدلاؤ آیا تھا۔ کچھ پل وہ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، کچھ پنوں پر پڑی گرد ہٹنے لگی تھی، زخم ادھڑنے لگے تھے۔ جن پلوں سے وہ ہمیشہ بھاگتے آئے تھے اب وہ آنے کو تھے۔ فیصلے کی گھڑیاں قریب تھیں۔ عمر کو لگا تھا کہ ہوا میں آکسیجن کم ہو رہی ہے۔ ماضی کے مناظر دماغ کی اسکرین پر بھاگنا دوڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ایکسکیوز می، بدقت بولتا وہ منظر سے غائب ہوا تھا۔ اسی پل طلال اندر داخل ہوا تھا۔ عمر کو اجرت میں باہر جاتے دیکھ وہ اپنے اندیشے کو درست ہوتے چپ ہو گیا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ منتہا نے نم آواز میں طلال کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس چڑیا دل جتنی بیوی کو دیکھ کے رہ گیا تھا۔ اب ناشتہ ہوگا اور میں آفس جاؤں گا، طلال ہلکے پھلکے لہجے میں کہنے لگا۔ میں سیریس ہوں، اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ منتہا نے دہائی دی تھی۔ میں تو ڈر گیا۔ چلیں اٹھے، شاباش، میں ہوں جبران کے پاس، کچن میں جائیں آپ اور اپنا ناشتہ بھی لے کے آئیں۔ میں بعد میں کھا لوں گی، منتہا نے اٹھتے ہوئے الجھے ذہن سے کہا تھا۔ فوراً ناشتہ لے کے آئیں، آپ میرے ساتھ کریں گی ناشتہ، بعد میں مجھے پتہ ہے کاموں میں مگن ہو کر آپ نے اسکپ کر دینا ہے۔ شاباش، جلدی۔ طلال اس کی عادت سے واقف تھا، وہ جو بولنے کو منہ کھول رہی تھی طلال نے ٹوک دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ طلال کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھری تھیں۔ طلال جب آفس پہنچا تو عمر فائلز میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ طلال ایک نظر اس کو دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہے، تبھی اس کو طلال کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ طلال نے کھنکارتے ہوئے اس کو متوجہ کیا۔ یہ کون سی فلم کی شوٹنگ کر کے آئے ہو تم میری بیوی کے سامنے؟ طلال نے کرسی سنبھالتے ہوئے عمر سے پوچھا تھا، جو اچنبے سے طلال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ عمر نے پوچھا۔ اتنے بھولے مت بنو تم عمر، وہ جو تم نے روایتی ساس کی طرح ناپسندیدہ بہو کے نظر آنے پر واک آؤٹ کیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ طلال نے اس کو گھورتے ہوئے مثال دی تھی۔
کیا مثال دی ہے، نظر اتارتا ہوں آپ کی۔ عمر نے ہنستے ہوئے بات بدلنی چاہی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں تھا، طلال نے اسے گھورا۔ یار طلال، بس غصہ آ گیا تھا، عمر نے زچ ہو کر کہا۔ خبردار جو میری بیوی پہ غصہ کیا، ٹانگیں توڑ دوں گا۔ طلال نے فائل کا جائزہ لیتے نظر اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا۔ مجھے آپ کی بیوی پہ غصہ تھوڑی آیا تھا، عمر نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے عاجز آ کر کہا تھا۔ اچھا پھر کس بات پر آیا تھا؟ طلال نے جان بوجھ کر بات کو آگے بڑھایا تھا۔ اپنی بھی آیا تھا، عمر روانی میں بولا تھا۔ اوہ اچھا پھر ٹھیک ہے، مگر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ طلال نے ترچھی نظروں سے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے بھی نہیں پتا، عمر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھری تھیں۔ میرے خیال میں 2 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے، اب اپنے ڈھیلے اسکرو ٹائٹ کرو اور رخصتی کا بندوبست کرو۔ طلال نے ایک نظر سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر ای میل کا نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہوئے سامنے بیٹھے بیزار سے عمر کو کہا تھا۔ یار طلال، آپ سب لوگ میرے کندھے پر بندوق رکھ کے کیوں چلاتے ہو؟ عمر نے تنک کر کہا تھا۔ حیا کر جا، چچا ہوں تیرا، طلال لگائی ہوئی ہے، 2 بچوں کا باپ ہوں۔ طلال نے اب عمر کی درگت بنائی تھی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری کون سا شادی ہوئی تو اس لیے میرے بچے بھی نہیں ہیں؟ عمر نے طلال کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا۔ عمر کسی دن تو نے میرے ہاتھوں پٹنا ہے اپنی اس زبان درازی پہ۔ طلال نے اسے گھورا۔ کیا چاچو آپ ہر وقت کسی ساس کی طرح میری زبان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ جا رہا ہوں میں، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، عمر نے فائلز اٹھاتے ہوئے طلال کو کہا تھا۔ جلدی آنا، تمہاری چچی نے آج گوبھی کے پراٹھے بنائے ہیں لنچ میں، آج لنچ گھر ہی کریں گے۔ طلال نے روٹھے ہوئے عمر کو پیچھے سے کہا۔ خدا کا خوف کریں کچھ تو چاچو، اب میرا کام میں دل بھی نہیں لگنا، عمر نے وہیں سے دہائی دی تھی۔ طلال واپس کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور عمر بھی باہر نکل گیا۔ طلال نے ایک نظر دروازے کی اور دیکھتے ہوئے عمر کے رویے پہ غور کیا تھا کہ کیا وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے مومنہ کا دل ایک بارگی سے دھڑکا تھا۔ عرصہ پہلے یہاں سے جانے کا زخم اب رسنے لگا تھا۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں، ہاتھ میں موجود بیگ کے ہینڈل پر گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ میرا بچہ آ گیا، افشاں بیگم مومنہ کو دیکھتی نہال ہوئی تھیں۔ سب مومنہ کو دیکھ کر ویلکم کے لیے اس کی طرف بڑھے تھے۔ عمیر اور عمیرہ نے پارٹی پاپر سے استقبال کیا تھا۔ آسمہ بیگم اپنی بہو کا صدقہ اتار کے مستحقین کو بھیج رہی تھی۔ ایک خوشی کا سما بندھ گیا تھا۔ اتنا یاد کیا میں نے اپنی گڑیا کو، رقیہ بیگم اپنے ساتھ لگی بیٹھی مومنہ سے گویا ہوئی تھی۔ میں نے بھی بہت یاد کیا تھا آپ سب کو ہر پل، مومنہ نے نم آواز میں کہا تھا۔ اپنوں سے مل کے ایک سکون اور اپنائیت کا احساس جسم میں سرایت کر گیا تھا، مگر اندر ہی اندر کہیں تشنگی اور ایک خلا بھی تھا۔ بس نا مومنہ، اب نو رونا دھونا، منتہا نے اس کے پاس آ کر اس کو پیار سے رقیہ بیگم سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی عقب سے آنے والی آواز پر وہ تینوں متوجہ ہوئی تھیں۔ پھو ویلکم بیک، آنیہ ہاتھ میں ویلکم بیک کا کارڈ پکڑتے اپنے گول مول سے چہرے پہ مسکان لیے کھڑی تھی۔ مومنہ نے سب چھوڑ کے ایک ہی جست میں اس کو گود میں لیا تھا اور اس کو گود میں لیے اپنا پیار نچھاور کر رہی تھی، جس پہ آنیہ ہنستے ہوئے پھوک پھوک کر رہی تھی۔ اپنے بابا اور تایا سے ملی ہو؟ رقیہ بیگم نے ہنستے ہوئے ان کو دیکھتے پوچھا تھا۔ جی دادو، بابا اور تایا ابو کو ایئرپورٹ پر ہی مل لیا تھا۔ جبران کہاں ہے؟ رقیہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے مومنہ نے جواب دیا تھا، ساتھ ہی جبران کا پوچھا۔ وہ جناب ابھی سو رہے ہیں، تم آرام سے ادھر بیٹھو، میں سب کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ چچی کھانا میں دوپہر میں سب لوگوں کے ساتھ کھاؤں گی، چاچو کب تک آئیں گے؟ مومنہ نے منتہا سے پوچھا تھا۔ آنکھوں میں کسی اور کو دیکھنے کی آرزو بھی چمکی تھی۔ منتہا اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی جھلک کو پہچان گئی تھی۔ بس آنے والے ہوں گے، پھر بھی کال کر کے پوچھتی ہوں، منتہا نے مومنہ کو بتایا تھا اور خود ان کے لیے جوس اور کچھ کھانے کے لوازمات بھیجنے کا ارادہ لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ اب سب مومنہ پہ سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، جن کا ہنستے ہوئے وہ ایک ایک کر کے جواب دے رہی تھی اور ساتھ ہانیہ کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ منتہا نے ڈش میں چیزیں رکھتے ہوئے مصروف سے انداز سے طلال کا نمبر ملایا تھا۔ سحر آپ یہ سب کو سرو کر کے آؤ، تب تک میں یہ نکال دیتی ہوں، منتہا نے ہیلپر کو ٹرے لے جانے کا کہا تھا۔ ادھر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، طلال کی گمبھیر آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی منتہا کے کانوں میں اترتی اس کے وجود میں ایک مسحور کن احساس برپا کر گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کدھر مصروف ہیں، کال ہی نہیں اٹھا رہے تھے؟ دوسری طرف طلال نے حیرت سے موبائل کو گھورا تھا۔ ایک فیمیل کلائنٹ کے ساتھ مصروف تھا، طلال نے لفظ فیمیل پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ مقصد بیوی کو چڑھانا تھا۔
میں اس فیمیل کا حشر کروں گی وہ کہ خالی کلائنٹ بچ جائیں گے بس۔ منتہا نے کیبن سے پلیٹ نکال کر ڈش میں رکھی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسز طلال صاحبہ کچھ زیادہ ہی کنٹرول پانے کی کوشش کر رہی ہیں طلال وجاہت پر۔ طلال نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا، میں وہ کوششیں نہیں کرتی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، منتہا نے جلے دل سے کہا تھا۔ خدا کا خوف کرے مسز صاحبہ، اور کتنا کنٹرول میں کرنا ہے، طلال نے افسوس سے کہا تھا۔ بس اتنا کہ جب کہوں طلال گول گپے تو طلال کہیں حاضر جناب، منتہا نے اپنے سب سے بڑا دکھ سنایا تھا۔ یہ تو کسی صورت نہیں ممکن، طلال نے صاف انکار کیا تھا۔ مجھے پتا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر گھر کب آ رہے ہیں؟ منتہا نے اب مدعے کی بات پوچھی تھی۔ کہتی ہیں تو ابھی آ جاتا ہوں۔ طلال، منتہا چڑی تھی اور روحانسی آواز میں اس کو پکارا تھا جو اس کی ہر بات پر اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا۔ طلال کی مسز حکم کریں، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ مومنہ آ چکی ہے، آپ بھی ٹائم پر گھر آئے، لنچ ساتھ کریں گے۔ یہ بات کہنی تھی میں نے، مگر پچھلے 5 منٹ سے آپ الجھا رہے ہیں باتوں میں۔ منتہا نے بالآخر بات مکمل کی تھی۔ الحمدللہ انشاءاللہ لنچ ہم سب ساتھ کریں گے، اور یہ 5 منٹ میرے سارے دن کی کوفت اور تھکاوٹ کا خاتمہ کر دیتے ہیں، طلال نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ اعتراف کیا تھا منتہا کی اہمیت کا اپنی زندگی میں۔ اس نے اعتراف کیا تھا اپنی محبت کا منتہا کے لیے۔ اس نے اعتراف کیا تھا اس سکون کا جو منتہا سے اس کو نصیب تھا۔ ایسے اعتراف ہماری زندگیوں کو آسان کر دیتے ہیں اور ہم سے وابستہ لوگوں کو ان کے مقام کا اندازہ بھی کرواتے رہتے ہیں۔ اچھا وہ، اب کے منتہا کی آواز میں افسردگی کی جھلک تھی جس کو طلال پہچان گیا تھا۔ وہ گدھا بھی آ جائے گا، آپ فکر مت کریں، میں کام ختم کر کے بس نکل رہا ہوں گھر کے لیے، خدا حافظ۔ فی امان اللہ، منتہا نے کہتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ اب وہ باقی لوازمات ڈش آؤٹ کر کے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مومنہ ٹیبل سیٹ کرنے میں منتہا کی ہیلپ کر رہی تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود بھی اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ اب دونوں دنیا جہان کی باتیں کرتے ہنس رہی تھی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے وہ ٹیبل پر بریانی کی ڈش رکھتے واپس جانے لگی تھی جب گھر میں داخل ہوتے عمر کی شوخی سے بھرپور آواز پر وہ اپنی جگہ تھمی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ عمر سب کو بلند آواز میں سلام کرتے اپنی رو میں اندر داخل ہوا تھا جب ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑے وجود کو دیکھ کر منجمد ہوا تھا۔ 2 سال بعد وہ اس ستمگر کی آواز سن رہی تھی۔ دونوں کے لیے یہ مرحلہ صبر آزما تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو ایک عرصے بعد دیکھ رہے تھے۔ محبت کرنے والوں کے لیے وصل کے لمحات سانسوں کی مانند ہوتے ہیں، مگر ان دونوں کے لیے یہ لمحہ وصل اوروں سے مختلف تھا۔ لمحہ وصل سے کترا کے گزر جانا ہے، اب مجھے تیری محبت سے مکر جانا ہے۔ دشت تک آ تو گئے گھر سے تیرے کہنے پر، وحشت ہجر بتا اور کدھر جانا ہے۔ خود سے ملنا ہے پہلے مجھے کبھی فرصت میں، اور پھر چاک زمانہ سے اتر جانا ہے۔ ایک جب حالت بے تاب نے گھیرا مجھ کو، میں نے جانا بھی نہیں میں نے مگر جانا ہے۔ آپ کے بن بھی سرے دشت جنوں پھرتے ہیں، آپ ہوں گے بھی تو کب ہم نے سدھر جانا ہے۔ شاعر جمیل قمر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک عرصے بعد دیدار نصیب ہوا تھا۔ ایک کی آنکھوں میں شکوے تھے تو دوسرے کی آنکھوں میں سوالات کا انبار تھا۔ عمر بھائی، بھابھی کی واپسی پہ کچھ عرض کریں؟ عمیر کی شرارتی آواز پر دونوں ہوش میں آئے تھے۔ آسماں بیگم اور افشاں بیگم کے چہرے بھی خوشی سے دمک رہے تھے۔ منتہا بھی آج بڑے موڈ میں تھی۔ شرما کیوں رہے ہو، تم تو بے شرم مشہور ہو، آج کچھ عرض کرو، رومانٹک سا اپنی بیگم کے لیے۔ منتہا نے عمر کے پاس آ کر سرگوشی کی تھی۔ لفظ رومانٹک پہ مومنہ کے دل میں ہلچل ہوئی تھی، رنگت میں گلال گھلا تھا۔ عمر نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ تو پھر عرض کیا ہے، عمر نے ایک گہری نظر مومنہ کو دیکھتے ہوئے بلند آواز کہا تھا۔ مومنہ اس کی نظروں سے تھوڑا پزل ہوئی۔ ارشاد ارشاد، عمیر اور عمیرہ نے کورس میں کہا تھا۔ بہاروں سینیٹائزر چھڑکاؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ عمر نے مومنہ کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے جملے ادا کیے تھے۔ حاضرین محفل نے سر پیٹ لیے تھے۔ منتہا نے غصے سے ایک چپت رسید کی تھی عمر کے کندھے پہ۔ تمہاری کوئی کل سیدھی ہے؟ منتہا نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ مومنہ نے ایک تأسفانہ نظر عمر پر ڈالی اور رقیہ بیگم کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چڑیل دیکھ ایسے رہی ہے جیسے سالم نکل جائے گی۔
عمر نے دانت پیستے ہوئے دل میں کہا تھا۔ السلام علیکم، آ گئی میری گڑیا؟ طلال نے اندر آتے ہوئے ایک نظر سنجیدہ کھڑے عمر پر ڈالتے ہوئے رقیہ بیگم کے پاس بیٹھی مومنہ کو دیکھتے کہا تھا، جو بھاگتے ہوئے طلال کے پاس آئی تھی۔ طلال کی آمد نے ماحول پر چھائی سرد مہری کی دبیز چادر کو اتار پھینکا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مومنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مومنہ کی آواز میں موجود نمی طلال نے محسوس کی تو اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ کیسی رہی فلائٹ؟ طلال نے اب اس کا سر تھپکتے ہوئے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا۔ ٹھیک تھی، گھر آ کے تو اور بھی فریش ہو گئی ہوں۔ مومنہ نے خود کو حشاش بشاش ظاہر کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جنگلی جانوروں کو دیکھ کے بچے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں، کیوں صحیح کہا نا میں نے؟ طلال نے مومنہ سے کہتے ہوئے عمر پر چوٹ کی اور اس سے ہی رائے مانگی تھی۔ کہہ لیں، میں غصہ نہیں کروں گا، عمر نے مومنہ کو دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا تھا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ کھانا کب تک لگے گا؟ بھوک لگ رہی ہے بہت، طلال نے رقیہ بیگم سے پوچھا تھا اور متلاشی نظریں منتہا کی تلاش میں دوڑائی تھیں۔ بھائی اپنی بیگم سے ہی پوچھ لو، بس لگاتی ہی ہوگی، ہفتہ پہلے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ مومنہ آ رہی ہے، میں یہ کروں گی وہ کروں گی، رقیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم، آ گئے آپ؟ جبران کو پکڑیں ذرا، روتے ہوئے اٹھا ہے، میں بس ٹیبل سیٹ کروا دوں پھر کھاتے ہیں سب کھانا۔ منتہا روتے ہوئے جبران کو لے کر منظر پر آئی تھی اور ساتھ ہی طلال کو تھماتی ہدایت نامہ دیتی پھر سے کچن میں غائب ہو گئی تھی۔ طلال ہونک سا کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ اس منظر پہ عمر کی ہنسی نکلی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی بے عزتی کا بدلہ لینے کا سنہری موقع تھا۔ جنگلی جانوروں کا تو نہیں پتا، روتی اولاد کا تجربہ ہو گیا ہوگا اب آپ کو، عمر نے کہا لگاتے ہوئے طلال کو کہا تھا، جو گھورتے ہوئے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو مجھے دیں، آپ جا کے فریش ہو لیں، چچی نے فضول میں اتنا اہتمام کیا، خود کو تھکا لیا ہے۔ مومنہ نے آگے بڑھ کے جبران کو طلال سے لیا تھا، جو اب مومنہ کے پاس خاموش ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس کو کھڑے ہو کے جھلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد طوفان تھما تھا، اب سب سکون سے اپنی اپنی نشست سنبھالے سکون سے کھانا کھا رہے تھے۔ ماحول میں صرف پلیٹ اور چمچ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ منتہا محسن اور اکرام صاحب کو وقتاً فوقتاً ہر ڈش ٹرائی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ایک بس میرا ہی خیال نہیں، طلال نے کڑ کے چمچ پلیٹ میں رکھا، جو خاموشی میں ایسے آواز دے گیا تھا جیسے غصے میں پٹکا گیا ہو۔ سب نے سوالیہ نظروں سے طلال کو دیکھا تھا۔ طلال خجل ہوا مگر واپس پلیٹ پر جھک گیا۔ چاچو لگتا ہے آج ٹائم تھوڑا الٹ چل رہا ہے، بغل میں بیٹھا عمر جو کب سے اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا کہنے لگا۔ کس کا، میرا یا تمہارا؟ طلال نے الٹا سوال کیا۔ ویری فنی، ویسے اس گوبھی کے لیے بلایا تھا مجھے لنچ پہ، عمر نے برا سا منہ بنا کے سامنے بیٹھی مومنہ کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی حیا کر، اگر اس نے سن لیا نا، اس کو تم نے گوبھی کہا ہے، اس نے تمہیں بینگن بنا کے اس کا بھرتا بنانے میں 1 منٹ نہیں لگانا۔ طلال نے خوفناک نقشہ کھینچا تھا۔ میں ڈر گیا، عمر نے بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ مومنہ بیٹے یہ کوفتے ٹرائی کرو، آسمہ بیگم نے مومنہ کو کوفتے کا سالن دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی تائی اماں، میں لیتی ہوں، مومنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمر جل کر کباب ہوا تھا۔ یہ کباب بھی ٹرائی کرو، تمہارے فیورٹ ہیں، منتہا نے بھی مومنہ کو کہا تھا۔ ہمیں بھی کوئی کچھ دے دے، ہم یہاں ہوا کھانے آئے ہیں کیا؟ عمر نے بالآخر بھڑاس نکالی تھی۔ سب نے چونک کے ایک نظر اس کا اکھڑا ہوا رویہ دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سب؟ تو کیا ہم یہاں کھانا نہیں کھا رہے بھلا؟ عمر نے ہنستے ہوئے بات کو چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ عمر بھائی سمجھا کریں، وہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن کے آئی ہیں، آپ تو ادھر ہی پائے جاتے ہیں بے موسمی پھل کی طرح۔ عمیر نے بھی اب گفتگو میں حصہ لیا تھا اور اپنی بھابھی پلس آپی کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ جتنا مرضی پڑھ کے بڑا آدمی نہیں بن سکتی یہ محترمہ، عمر نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ عمر یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ اب کہ رقیہ بیگم نے عمر کو ٹوکا تھا۔ باقی سب بھی اس کے رویے پر حیران تھے۔ عمر نے ایک پل کے لیے خود کو پرسکون کیا تھا، کیونکہ دادو لڑکیاں آدمی تھوڑا بن سکتی ہیں، وہ تو لڑکیاں ہوتی ہیں۔ عمر نے ہنستے ہوئے اپنی لاجک دی تھی۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے سب ہنس پڑے تھے، جبکہ مومنہ اس کی بات کے پیچھے چھپی تلخی کو محسوس کر کے ضبط کر کے بیٹھی رہی تھی۔ بڑا ہی کوئی گھٹیا جوک تھا، طلال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ شکریہ، بس کبھی غرور نہیں کیا، عمر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ طلال نے اس چکنے گھڑے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ اچھے ماحول میں کھانا کھا کے سب اپنے اپنے کاموں کو لگ گئے تھے۔ خواتین اور بچے اب مومنہ سے اپنے گفٹس نکلوا رہے تھے۔ چاکلیٹ کا پیک باکس بیگ سے نکال کے مومنہ نے ٹیبل پر رکھا تھا۔
یہ ضرور عمر بھائی کے لیے ہوگا، عمیرہ نے خوشی سے پوچھا تھا۔ تو اور کیا، عمر کو تھوڑا بھول سکتی ہے میری بیٹی، اس کا ہی ہوگا۔ کیوں بیٹا؟ مومنہ جو اس کی بات کی نفی کے لیے منہ کھول رہی تھی، افشا بیگم کی گل افشانی پر دل مسوس کے رہ گئی تھی۔ جی ماما، عمر کے لیے ہی ہے، مومنہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ایسے ہی ہنستے کھیلتے سب اپنے اپنے پورشنز میں روانہ ہو گئے تھے۔ آنیہ آج دادی کے پاس سو گئی تھی۔ جبران کو سلا کے منتہا اب کچن سمیٹ کر واپس آئی تو طلال آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ طلال سو گئے؟ منتہا نے جبران کو کمبل لپیٹ کر اے سی کا ریموٹ لے کر اس کا ٹیمپریچر 2 درجے کم کیا تھا جب طلال نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس گرایا تھا۔ بدل گئی ہیں آپ، طلال نے منتہا کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پہلا شکوہ کیا تھا۔ طلال کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ منتہا نے شوق سے پوچھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اب جب میں گھر آتا ہوں محترمہ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، نہ ہی مجھے کھانا دینے کا، نہ ہی میرے آرام کا۔ طلال نے باری باری آج سارے دن کی کوتاہیاں محترمہ کو گنوائی تھیں، جس کو سن کر وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ آج سب کو کھانے پر انوائٹ کیا ہوا تھا، اس لیے میں کچن میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ کچھ ہاتھ جتنا لڑکا میری ناک میں دم کر کے رکھتا ہے۔ منتہا اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر سر ٹکاتی روحانسی ہوتی اپنی شیطان اولاد کا بتانے لگی۔ او ہو، اس گندے بچے کو تو میں صبح پوچھتا ہوں، ماما کو تنگ کرنے کا حق صرف مجھے ہے، طلال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ طلال، اب منتہا چڑ گئی تھی۔ اچھا بابا سوری، چھوٹا ہے نا اس لیے ایسے کرتا ہے، طلال نے اس کو سمجھایا تھا۔ ماما بتاتی ہیں چھوٹے ہوتے آپ بھی ایسے ہی تھے، اس کو اگر توجہ نہ ملے یہ گلا پھاڑ پھاڑ روتا ہے، یہ بس چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ چمٹا رہے۔ منتہا نے اب محبت سے جبران کو دیکھتے ہوئے اس کے بابا سے اس کی اگلی شکایت لگائی تھی۔ ویسے آپ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوں، طلال نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ شرمگی مسکان منتہا کے ہونٹوں پہ آ رکی تھی۔ تبھی دوپہر والی بات اس کے ذہن میں آئی تو اس کو اداس کر گئی تھی۔ طلال، منتہا نے اداسی سے اسے پکارا تھا۔ کیا بات ہے منتہا، بولنے میں سن رہا ہوں، منتہا کے لہجے میں عجیب سی تڑپ محسوس کر کے اس نے پوچھا تھا۔ کچھ مرد اپنی بیوی کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ منتہا نے اپنا سر اٹھا کے براہ راست طلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ یہ فضول باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ طلال نے منتہا کو ٹوکا۔ کیونکہ یہ باتیں ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، چلتے پھرتے ان سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے، منتہا نے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ منتہا، یہ ہر کسی کی تربیت ہے، سب ایک سے نہیں ہوتے۔ مگر طلال، اپنی ہی بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے بے عزت کرنا، کسی غلط بات پر غلط کہنا یا مارنا، یہ کہاں کی مردان کی ہے؟ بات انسان اکیلے میں بھی سمجھا سکتا ہے۔ یہ سب تربیت کا فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا درجہ عورت سے بلند ہے، اس کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ عورت کے قدموں میں جنت ہے، مگر اس کو اس کی جنت کی تعظیم نہیں سکھائی جاتی، اپنی بیوی سے محبت کا پاٹھ نہیں پڑھایا جاتا، طلال نے منتہا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مرد کو تو اپنی عورت کے لیے چھاؤں کا کام دینا چاہیے، نہ کہ اس کو دھوپ میں لا کھڑا کرے، منتہا نے طلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جو مرد اپنی عورت کو خود ہی دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ مرد کی عزت اور پیار ہی عورت کو اس معاشرے کی کڑی دھوپ میں سائے کا کام دیتی ہے۔ طلال نے منتہا کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ مگر ادھر ایسے مرد کو زن مریدی کا طعنہ ملتا ہے، منتہا نے ایک اور پہلو نکالا تھا۔ منتہا، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا بنتا جا رہا ہے، طلال نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ منتہا کچھ کہتی جبران صاحب گلا پھاڑ کر شروع ہو گئے تھے۔ آپ کے بیٹے نے کسی دن میرے سے بری طرح پٹ جانا ہے، منتہا روحانسی ہوئی تھی۔ جائیں اس کا فیڈر لے آئیں، میں اس کی خبر لیتا ہوں، طلال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جی سمجھا دیں ذرا ان کو، میری آنیہ بھی تو ہے، مجال ہے جو مجھے تنگ کرے۔ منتہا چڑھتے ہوئے بولتی باہر نکل گئی تھی جبکہ طلال جبران کو اٹھا کر چپ کروا رہا تھا۔ جبران واقعی ان کو ناکو چنے چبواتا تھا۔ مومنہ نے چاکلیٹس کا ڈبہ عمیرہ کو دے دیا تھا کہ عمر تک پہنچا دے۔ اب وہ خود چینج کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب رات کے 11 بجے عمیرہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آؤ، خیریت اتنی رات کو؟ مومنہ نے اس کو اس وقت آتے دیکھا تو حیرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ یہ چاکلیٹس واپس کرنے آئی تھی، عمیرہ نے رکتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ واپس کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ مومنہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ عمر بھائی نے واپس بھیج دیے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں، عمیرہ نے دکھی دل کے ساتھ کہا تھا۔ اور تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ مومنہ نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔
یہی کہ وہ بچے نہیں ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں، عمیرہ نے لفظ بہ لفظ بتا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس بڑے کو تو اب میں دیکھ لوں گی، مومنہ نے عمیرہ کو کہتے ہوئے واپس بھیج دیا تھا۔ اب وہ غصے میں تنفن کرتی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس انسان نے اس کی بات، اس کی ذات کی نفی کی تھی۔ 2 سال کا لاوا اس کے اندر ابل رہا تھا۔ وہ آتش فشاں بنی ہاتھ میں چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑ کے اپنے پورشن سے نکل کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے کمرے کے سامنے رک کے تھوڑا سانس ہموار کرتے وہ خود کو مضبوط کرتی دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی انٹری پر عمر جو واش روم جا رہا تھا ایک دم سے شاک ہوا تھا۔ دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ اس کمرے میں آ کے مومنہ کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ یادوں کا ایک ریلا سا امڈ آیا تھا، مگر خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ چاکلیٹس کیوں واپس کیے؟ چاکلیٹس کا ڈبہ بیڈ پر پھینک کر مومنہ نے گرا کے پوچھا تھا۔ میری مرضی، اور ویسے بھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ عمر اس کے تیوروں پر ماتھے پر شکن لاتے ہوئے بولا تھا۔ بے حس بھی ہو گئے ہو، مومنہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پر اتر آیا تھا۔ لوگوں کے رویوں کا اثر ہے یہ بے حسی بھی، عمر نے بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ اوکے مجھے پیسے واپس کر دو پھر، مومنہ نے ایک پل کو خود پر قابو پاتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ کون سے؟ عمر نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ ان چاکلیٹس کے جو میں نے ان پہ لگائے تھے۔ تم نے نہیں رکھنے تو نہ رکھو، پھینکو یا کسی اور کو تحفہ دے دو، مجھے ان کے پیسے واپس کر دو، مومنہ نے کسی اور پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم رات کی اس پہر میرے کمرے میں آ کے وہ بھی اس ڈرامائی انداز میں میرے سے پیسے لینے آئی ہو؟ عمر نے ایک پل کو حیرت لیے اس سے پوچھا تھا۔ پرے ہٹو، مومنہ اس کو سائڈ پر کرتی سائڈ ٹیبل پر پڑے والٹ سے پیسے نکال رہی تھی۔ عمر کنکھیوں سے اس کا دلربا سراپا دیکھ رہا تھا، اوپر سے اس کا استحقاق بھی۔ اس استحقاق بھرے انداز پر عمر کا دل چاہا سب حساب بے باک کر دے یہیں۔ کیسی ہو؟ مومنہ کو اپنی پشت پر عمر کی مہربان سی آواز سنائی دی تھی۔ ایک پل کو اس کا ہاتھ ساکن ہوا تھا، دل کی دھڑکن بھی تھم سی گئی۔ دل کر رہا تھا سب اختلافات مٹا کے اس کے گلے لگ جائے، واپس وہی مومنہ اور عمر بن جائے، مگر بیچ 2 سال کا عرصہ آڑے آ رہا تھا۔ ایک کی انا آڑے آ رہی تھی اور ایک کی بے اعتمادی، کیونکہ ایک بار اعتبار کا اگر خون ہو جائے تو دوسری بار یقین کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مومنہ کو لگ رہا تھا عمر کے قرب سے اس کا وجود دمک اٹھا تھا۔ مومنہ کے گال دہک اٹھے تھے، جیسی 2 سال پہلے یہاں سے گئی تھی۔ مومنہ نے عمر سے دوری اختیار کرتے ہوئے خود پر قابو پاتے ہوئے آزردہ آواز میں کہا تھا۔ مطلب کہ ویسے ہی سنگ دل اور بے رحم۔ عمر نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جب بے حس لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے تو سنگ دلی آ ہی جاتی ہے، مومنہ نے تڑک کر اس کے ہی لہجے میں جواب دیا تھا۔ عمر نے اس کی دیدہ دلیری پر تیش سے وارڈروب کے ساتھ کھڑی مومنہ کے اطراف بازو دھرے تھے۔ مت کرو یہ سب، ہار جاؤ گی، عمر نے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس محبتوں میں گندھی لڑکی سے کہا تھا جو اس کے معاملے میں اب سنگ دل بن گئی تھی۔ مت چھپاؤ، بتا دو، مومنہ نے بھی تپتی آنکھوں سے سوال کیا تھا۔ وہی سوال جو آج سے 2 سال پہلے کیا گیا تھا، وہی سوال جس کے نتیجے میں دونوں کے حصے میں جدائی آئی تھی، فراق کی تپتی دھوپ نصیب ہوئی تھی۔ یہ سوال عمر کو برچھی کی طرح چبھا تھا۔ تم بدل گئی ہو، میری مومنی کہیں کھو گئی ہے، عمر نے ہارے ہوئے لہجے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں بدل گئی ہوں، مجھے بدلا بھی تم نے ہے، تمہاری خاموشی نے بدل دیا ہے، مومنہ نے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کسی کے وعدے نے پابند کیا ہے، عمر نے نظریں چرائی تھیں۔ اوہ، تو اب اس کسی کے یعنی میڈم رمشا کا وعدہ وفا کرتے ہوئے ہمارے رشتے کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ لگا کیا، لگا چکے ہو، مومنہ نے ہاتھوں کی تالی بجاتے ہوئے آنسوؤں کا ریلا اپنے اندر انڈیلا تھا۔ مومنہ داؤ پہ تم لگا رہی ہو، بلا وجہ کی ضد پکڑ کے بیٹھی ہو، عمر نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے مومنہ کو سمجھانا چاہا تھا۔ عمر محسن بس، اب بہت ہوا یہ بلی چوہے کا کھیل، یہ میری زندگی ہے، میں اسے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی، چاہے وہ عمر محسن ہی کیوں نہ ہو، مومنہ نے ٹھنڈے ٹھاٹ لہجے میں 2 ٹوک انداز اپناتے ہوئے عمر کو صاف کہا تھا۔ مومنہ کہتے ہوئے عمر سے دور ہٹی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کون سا کھیل کھیل رہا ہوں میں تمہارے ساتھ؟ عمر نے مومنہ کی بات پر ماتھے پر شکن لاتے ہوئے پوچھا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو دبوچ کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہی جو تم آنکھ مچولی کھیل رہے ہو، اپنی عزیزت جان رمشا کا وعدہ وفا کر کے، مومنہ نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، جاؤ جا کے آرام کرو، لگتا ہے تھکن تمہارے دماغ کو چڑھ گئی ہے،
عمر کا میٹر 1 سیکنڈ میں اس کی بات پر گھوما تھا۔ دل کر رہا تھا گھما کر ایک لگا دے۔ دماغ تو میرا اب ٹھیک ہوا ہے۔ 2 دن کا وقت ہے آپ کے پاس مسٹر محسن، مجھے جواب چاہیے، ورنہ… مومنہ نے 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اپنی آنکھوں کی ویرانی کو پلک جھپکنے میں چھپاتے باہر کا رخ کیا تھا۔ پیچھے وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو مومنہ عمر! عمر دہاڑا تھا۔ بہت چپ رہ لیا تھا، اب چپ رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، کچھ کرنا پڑنا تھا۔ خاموشی سے مسائل حل نہیں ہوتے، الجھتے ہیں، اس کا اندازہ عمر محسن کو اچھے سے ہو گیا تھا۔ روٹھ کر جب سے اپنا یار گیا، سانس آنے کا اعتبار گیا، اب کہ جو بھی کماں سے نکلا تھا، تیر سیدھا وہ دل کے پار گیا، جو بھی پہنچا کسی بلندی پر، توڑ کر جبر کا حصار گیا۔ بردباری اساس تھی جس کی، دل وہ بازی بھی آج ہار گیا۔ شاخ نازک سا دل تیرا ماجد، بوجھ کیا کیا نہیں سہار گیا۔ شاعر ماجد صدیقی۔ منتہا ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب آنیہ میڈم بھی آ چکی تھیں۔ ماما آج جبران کو فیڈر میں دوں گی، آنیہ چہکتے ہوئے پلان لے کر آئی تھی۔ رقیہ بیگم جبران کو لیے بیٹھی ہوئی تھی تاکہ آدھا ملک پاؤڈر ڈبے کے باہر فرش پر، آدھا شیلف پر اور اتنا سا فیڈر میں جائے۔ میرا پیارا کام خراب کرنے والا بیبی! طلال جو ناشتہ کرنے آیا تھا ہنستے ہوئے آنیہ کو جواب دیا تھا۔ ماما! آنیہ نے پھر ماں کو آواز دی۔ اوکے میری جان، میں اپنی ڈول کو سکھاتی ہوں، اور طلال سیکھنے سے ہی تو آتے ہیں کام، اب بھی ماشاءاللہ اتنے کام کرتی ہے میری جان۔ منتہا نے اس کو لاڈ سے اٹھا کے چومتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ 3.5 سال کی ہو گئی تھی، کچھ جبران کے آنے کے بعد بڑی آپا بننے کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام کو خراب کرنے میں لگی رہتی تھی اور کھانے سے تو جیسے بھاگتی تھی۔ منتہا کو اس کو پکڑ پکڑ کے کھلانا پڑتا تھا۔ جی بالکل، جیسے بابا کی فائلز خراب کرنا، ماما کا میک اپ، دادوں کی بکس، اور بھی لسٹ ہے ایسے کاموں کی۔ طلال نے آنیہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ گندے بابا آنیہ کے۔ منتہا نے آنیہ کو باتوں میں لگاتے ہوئے فرائی ایگ کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ یس ماما از بیسٹ، آنیہ نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا نے ہنستے ہوئے اس کے گال چومے تھے۔ میں بھی تو دن میں 1000 بار کہتا ہوں منتہا از دی بیسٹ، مجھے تو بدلے میں ایسے انعام نہیں ملا۔ طلال نے منتہا کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا تھا، اور توقع کے عین مطابق منتہا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا، اور اس کوسے قضا کو طلال نے انجوائے کرتے ہوئے اس کی منموہنی صورت کو اپنے دل میں سمویا تھا۔ چلیں خیال رکھیں اپنا، میں نکلتا ہوں۔ جھک کر آنیہ کو پیار کرتا، منتہا کو بھرپور نظر سے نوازتا وہ رقیہ بیگم کے پاس گیا تھا۔ رقیہ بیگم اور جبران سے ملتا وہ بیگ پکڑتے کچھ یاد آنے پر رکا تھا۔ منتہا فارمز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے ہیں، آج فل ہو جانے چاہیے، طلال نے منتہا کو کہا تھا جو آنیہ کو ناشتہ ختم کروا رہی تھی۔ طلال پھر وہی بات، میرے پاس نہیں اتنی فرصت کہ میں دوبارہ ان پڑھائی کے جھمیلوں میں پڑوں۔ منتہا نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیا تھا کیونکہ اب اٹھ کر طلال کو بھی سی آف کرنا تھا، یہ اس کا معمول تھا۔ میں سب کاموں کے لیے ہیلپر کو افورڈ کر سکتا ہوں، تو آپ وقت کی فکر مت کریں، طلال نے اسی 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مگر طلال مجھے اپنی فیملی کے سب کام خود کرنے ہیں۔ بیٹا طلال بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں بھی تو اتنا شوق تھا ایم فل کا، اب موقع مل رہا ہے تو پڑھ لو، رقیہ بیگم نے بھی تائید کی تھی۔ جبران کی پیدائش کی وجہ سے جو اس کا پڑھائی کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا وہیں رک گیا تھا، اب طلال صاحب کو پھر سے وہی شوق اٹھا تھا۔ طلال جبران کو دیکھنا ہے اور پھر آنیہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دونوں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو میرا فل ٹائم چاہیے۔ منتہا نے اپنی بات سمجھانی چاہی۔ اوکے، وہ فارمز جا کر پھاڑ کر پھینک دیں آپ، اللہ حافظ۔ طلال نے غصے سے ایک نظر منتہا کو دیکھا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ فی امان اللہ، منتہا نے اداسی سے کہا تھا۔ ناراض ہو گئے ہیں، منتہا نے واپس چیئر پر بیٹھتے ہوئے آنیہ کا منہ صاف کرتے کہا تھا۔ ہو جائے گا ٹھیک، تم خود پر کسی قسم کا بوجھ مت لو، جو دل چاہے وہی فیصلہ کرو، مگر ایک بار سوچ لو، زندگی میں اچھے موقع بار بار نہیں ملتے۔ مگر آپ کو تو پتہ ہے بچوں اور فیملی کے ساتھ کرنا مشکل ہے، فی الحال تو جبران بہت چھوٹا ہے اور میں اتنی دیر سے پڑھائی سے لا تعلق ہوں، کچھ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، منتہا نے الجھے ذہن کے ساتھ کہا تھا۔ اپنی جگہ منتہا بھی ٹھیک تھی، کچھ کل سے منتہا کی ماما نے اس کو آرڈر جاری کیے تھے کہ وہ بس گھرداری پر توجہ دے۔ مشکل تو ہوتا ہے دونوں کام ایک ساتھ کرنا، تم فکر مت کرو، اللہ بہتر کرے گا، رقیہ بیگم نے منتہا کو تسلی دی تھی۔ منتہا نے آنیہ کا چہرہ ٹیشو سے صاف کیا تھا، اب سارا دھیان طلال کی طرف تھا۔
آج عمر کو آفس لیٹ جانا تھا۔ تقریباً دن کے 1 بجے عمر جب آفس کے لیے تیار ہو کر نکلا تو اپنی بیگم کو دیکھ کے 14 طبق روشن ہونے کی بجائے بجھ گئے تھے۔ ساتھ ہی اس کو عمیرہ کھڑی نظر آئی تھی۔ دونوں کو ریڈی دیکھ کے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کہیں جانے کو تیار ہیں۔ عمر ماتھے پر شکن لیتے آگے بڑھا تھا۔ یہ کس طرف منہ اٹھایا ہوا ہے؟ عمر نے ان دونوں کے قریب جا کر کہا تھا۔ اور منہ اتار کے جانا تھا، منہ لے کے ہی جانا تھا۔ مومنہ نے طنزیہ عمیرہ کو کہتے ہوئے عمر کو اگنور کیا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، ان ہلی ہوئی شخصیت بلکہ شدید ہلی ہوئی شخصیت سے مخاطب نہیں۔ عمر نے بھی اس کے خوبصورت چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اگلی پچھلی کسر نکالی تھی۔ تمیز سے، مومنہ نے غصے سے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ کون جا رہا ہے؟ عمر نے اب کے مومنہ کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں اور مومنہ آپی، عمیرہ نے بھائی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوہ انٹرسٹنگ، آپ کی مومنہ آپی تو بہت ٹیلنٹڈ ہو کر واپس آئی ہیں۔ مگر کوئی کہیں نہیں جا رہا، عمر نے استہزائیہ انداز میں کہتے جواب دیا تھا۔ میں کسی کے فضول کے روب میں آنے والی نہیں ہوں۔ مومنہ نے بھی ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ کیا بات ہے، یہ لو پکڑو چابی، دھیان سے جانا۔ تبھی افشا بیگم گاڑی کی چابی لے کے آئی تھی اور مومنہ کو تھمائی تھی۔ آپ کے پیارے دلارے عمر صاحب کا ارشاد ہے کہ ہم گھر بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیں ان کی سوچ، مومنہ نے مرچ مسالے لگاتے ہوئے ماں کو بتایا تھا۔ مقصد صرف عمر کی کھنچائی کروانا تھا۔ چچی میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ چلی جائیں، یوں اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ یا ڈرائیور چچا کو لے جائیں یا میرا اور چاچو کی واپسی کا انتظار کر لیں۔ عمر نے بھی معصومیت سے پینترا بدلا تھا۔ عمیرہ حیران و پریشان کھڑی بھائی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے خود فکر لگی ہوئی تھی۔ مومنہ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ویٹ کر لو۔ افشاں بیگم نے نثار ہونے والی نظروں سے اپنے داماد کو دیکھتے ہوئے بیٹی کو کہا تھا۔ بیٹی تو جل کے کوئلہ ہوئی۔ ماما ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانا ہے۔ میں اب یہاں بیٹھ کے کسی کا انتظار نہیں کر سکتی، مومنہ نے مرچیں چباتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹی کی بدتمیزی پہ عمر نے ایک بے بس نظر سے اپنی معصوم چچی کو دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ جانے دیں، اس کا خوامخواہ موڈ خراب ہو جائے گا۔ میری ایک اہم میٹنگ تھی، میں پھر وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ چلو مومنہ آپ کو لے جاتا ہوں۔ عمر نے ایکٹنگ کی حد کر دی تھی۔ مومنہ منہ کھولے اس کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ ہرگز ضرورت نہیں میٹنگ چھوڑنے کی، چلو اندر تم دونوں شام میں چلی جانا، بچہ کہہ جو رہا ہے۔ افشا بیگم نے محبت پاش نظروں سے عمر کو دیکھتے ہوئے مومنہ اور عمیرہ سے کہا تھا۔ یہ بچہ نہیں ہے، پوری فسادن پھپھی ہے، پھپھے کٹنا ہے، مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ مومنہ تنفن کرتی واپس اپنے پورشن کی طرف چلی گئی تھی۔ عمیرہ بھی منہ بنا کر اندر چلی گئی تھی۔ اتنے دل سے دونوں نے شاپنگ کا پلان کیا تھا۔ افشاں بیگم نے حیرت سے بیٹی کے تیور دیکھتے ہوئے اس کی کلاس کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھ لیں چچی، میں تو صرف اس کی پرواہ میں کہہ رہا تھا۔ عمر نے بے چارگی سے کہتے اگلے پچھلے معصومیت کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ چلو جاؤ بیٹا، تم بے فکر ہو کے میٹنگ اٹینڈ کرو، اس کو میں دیکھ لیتی ہوں، افشاں بیگم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ زیادہ مت ڈانٹیے گا چچی، چلتا ہوں میں، خدا حافظ۔ عمر نے ٹھیک فسادی عورت کا رول پلے کرتے ہوئے اب اجازت چاہی تھی۔ مومنہ کا جلتا بھنتا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، مگر دل کو سکون ملا تھا کہ وہ اب گھر میں رہے گی تو وہ مطمئن رہے گا۔ کچھ اس کو جلا کے ہی مزہ ملتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جان بوجھ کے گاڑی کی بیل کو زور سے بجایا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کو جلتا بھنتا تصور کرتا وہ ہنستا ہوا آفس کی طرف رواں دواں تھا۔ طلال آفس سے گھر واپس آیا تو فارم ویسے ہی پڑے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یہی بات اس کا پارا ہائی کر گئی تھی۔ وہ منہ بنائے فریش ہو کے لاؤنج میں آیا تھا، منتہا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمر سستی سے صوفے پر نیم دراز تھا۔ آنگن میں شام اتر رہی تھی، اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت سورج واپس لوٹ رہا تھا۔ تبھی طلال وجاہت نمودار ہوئے تھے۔ طلال کی نظر لاؤنج میں بیٹھے عمر پر پڑی۔ کیا ہر ٹائم موبائل میں گھسے رہتے ہو؟ طلال نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے سرزنش کی تھی۔ جب بیوی منہ نہ لگائے تو موبائل میں گھسنا چاہیے۔ عمر نے برا سا منہ بنا کے چچا کو احوال سنایا تھا۔ پھر بے عزت ہو کے آئے ہو؟ خیر یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ ہنسنے کے نسخے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی 101۔ عمر نے چڑھتے ہوئے حسب معمول الٹا جواب دیا تھا۔ اپنے چاچو کو لازمی دکھا دینا، کیا پتہ اس سے ہی افاقہ ہو جائے۔ آنیہ کو باپ کے پاس چھوڑنے آئی منتہا نے منہ پھلا کر کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے پھول جھڑی چھوڑی تھی۔ اور روٹھے ہوئے شوہر کو منانے کے نسخے ہیں، وہ بھی دکھا دو اپنی چچی کو، شاید کچھ خیال آ جائے۔ طلال وجاہت نے بیٹی کو پاس بٹھا کر بدلہ پورا کیا تھا، مگر منتہا کان دھرے بغیر یہ جا وہ جا۔ لگتا ہے آپ کے بھی حالات ناساز ہیں۔ عمر نے طلال کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھتے اپنا بدلہ لیا تھا۔
ادھر حالات خوشگوار کب ہوتے ہیں؟ اب اتنی بھی ناشکری مت کریں، شکر کریں عقل والی بیوی ملی ہے، میری طرح بے عقل نہیں۔ عمر نے طلال سے اپنا دکھ بیان کیا تھا۔ اب تم اپنا نیا شوشہ چھوڑ دو بیچ، صحیح کہتے ہیں لوگ، عورت ذات کو بس ہر بات میں سے نقص نکالنے ہوتے ہیں۔ طلال بھرا بیٹھا تھا، منتہا کا اطمینان اس کو اور جلا رہا تھا۔ اچھا بات بتائیں چاچو، ہوا کیا ہے؟ عمر نے اب مدعے کی بات پوچھنا چاہی تھی۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ، طلال نے جی چاہ کر بات کا آغاز کیا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دوسری ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی، آپ کو مرغے کی ایک ٹانگ سے کیا لینا دینا ہے؟ عمر نے اپنی ہنسی کا گلا دباتے ہوئے طلال کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، عمر تم اگر میرے ہاتھوں بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں میں مرغا بنانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ طلال نے عمر کو کہے لگاتے دیکھ کر اس کو وارن کیا تھا، چچی اپنے شوہر کو ٹھنڈا پانی پلائیں، یہ تو ابل رہے ہیں، باپ رے میں تو چلا۔ عمر طلال کو مزید چڑھاتا باہر نکل گیا تھا۔ طلال پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ منتہا کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تھی۔ طلال لیپ ٹاپ گود میں لیے صوفے پر بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ بچے سو چکے تھے۔ منتہا سرد سانس خارج کرتی صوفے کی جانب بڑھی تھی۔ طلال کے پاس بیٹھتے ہوئے منتہا نے اس کا غصے سے بھرپور چہرہ دیکھ کے جھرجھری سی لی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اب معافی میں پہل تو کرنی تھی نا۔ طلال کو متوجہ ہوتے نہ دیکھ کر منتہا اداس ہوئی۔ اب گلا کھنکارا تھا مگر طلال ہنوز کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ منتہا نے ایک تیکھی نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی اور اس کے قریب کھسکتے ہوئے بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے کچھ بال جان بوجھ کر اس کے کندھے پر مارے تھے۔ طلال جو چپ چاپ اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، اس حرکت پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سیاہ گیسو جس کی خوشبو نتنوں سے گھستی سیدھا دل پر وار کر رہی تھی، اوپر سے محرم اور محبوب بیوی۔ محبوب بیوی دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوتی ہے، اور منتہا تو اس کی اولاد کی ماں بھی تھی، رگ رگ میں بس گئی تھی۔ طلال بے بس ہوا تھا، سارے ہتھیار پھینکنے پڑے تھے۔ محبوب کے سامنے کیا نخرے، کیا ناراضگی، سینے میں دھڑکتا دل بھی بے وفائی کر جاتا ہے۔ آپ بالکل معصوم نہیں ہیں، طلال نے اس کے سیاہ گیسوں کو اپنی ہتھیلی میں لیتے ہوئے اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نروٹھے انداز میں کہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ منتہا نے بلا کی معصومیت سے پوچھا تھا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ اب کی بار طلال نے آنکھیں دکھائی تھیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت سے اس کے گال کو سہلایا تھا۔ منتہا کے چہرے پر گلال بکھرا تھا اور آنکھیں جذبوں سے بوجھل ہوتی جھک گئیں۔ آپ کو تو ٹھیک سے ڈانٹنا بھی نہیں آتا، منتہا نے طلال کے ہاتھ سے بال چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کو مانے اتنا سا ناراض ہوا تو امتحان لینے آ گئی ہیں، اگر ڈانٹ دیتا تو کیا قیامت برپا ہونی تھی۔ کمزور دل کا انسان ہوں، خیال کریں، طلال نے اس کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ طلال بچوں کے ساتھ مینج کرنا مشکل ہو جائے گا، منتہا نے بات دہرائی جو اس کو پریشان کر رہی تھی۔ طلال نے اب منتہا کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ منتہا آپ کا دل ہے پڑھنے پر؟ طلال نے اس سے صرف ایک سوال کیا تھا۔ جی دل تو ہے مگر حالات بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں منتہا، حالات کبھی بھی کسی کے حق میں نہیں ہوتے، مسائل ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ جینا ہی زندگی ہے۔ یہ مسائل نہیں، میرے بچوں کی زندگی ہے، منتہا نے برا مانا تھا۔ مسئلہ تو ہے نا، اور خوشی اور خواب کی تکمیل بھی تو مسائل کے حل سے آتی ہے نا، طلال نے نرمی سے منتہا سے کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اتنے اسٹڈی گیپ کے بعد کچھ پڑھ پاؤں گی، اور پھر میں یوں نہیں جاؤں گی تو بچے ایسے اگنور ہوں گے۔ منتہا نے اگلا مسئلہ نکالا تھا۔ اسٹڈی گیپ کو کور میں کروا دوں گا، باقی ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا ددھیال بھرا پڑا ہے، سبھی ان پر جان مارتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی آن لائن کلاسز ہیں، آپ بچوں کے ساتھ مینج کر سکتی ہیں، اور اگر زیادہ ایشو ہوا تو ہم ویکینڈ پر شفٹ کروا لیں گے کلاسز۔ طلال نے منتہا کو ایک ایک کر کے ہر بات کا جواب دیا تھا، اور ویسے بھی کچھ حاصل کرنے کے لیے ٹف روٹین میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ طلال نے منتہا کا پرسوچ اور پر امید چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں پھر ایویں رونا رو رہی تھی، مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور میں آگے سے نخرے کر رہی ہوں۔ آپ مجھے ڈانٹ بھی تو سکتے تھے، بلکہ آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھا۔ منتہا کو اب جب سب باتوں کا حل مل گیا تو وہ مطمئن اور شکر گزار ہوئی تھی۔ غصہ تو مجھے ویسے آیا تھا، طلال نے ہنستے ہوئے کہا، پھر مجھے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ میری نظر میں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جو غصے میں بات کرنے کی تمیز بھول جائے، طلال نے منتہا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہاتھ بڑھا کے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ طلال you have come down to me like a miracle. I am blessed. منتہا نے نمی آنکھوں سے بھرتے ہوئے طلال کو دیکھتے ہوئے دل میں اقرار کیا تھا۔
ایک سکون اور اطمینان نے اس کے اندر تک گھیراؤ کیا تھا اور آنکھیں موندے طلال ان لمحوں کو جی رہا تھا۔ مومنہ رقیہ بیگم کے پورشن میں آئی تھی، اب وہ منتہا کے ساتھ کچن میں گھس گئی تھی۔ منتہا نے ایک نظر مومنہ کا چہرہ دیکھ کر بات کرنے کی غرض سے گلے کو کھنکارا تھا۔ اگر اجازت دو تو ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں میں، منتہا نے کیبن سیٹ کرتے مومنہ سے کہا تھا۔ ارے چچی ضرور، اس میں اجازت کی کیا بات ہے، آپ لازمی پوچھیں، مومنہ نے منتہا کے چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں یہ تمہارا اور عمر کا پرسنل میٹر ہے، مگر گھر کے بڑے اور آپ دونوں کے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں میں۔ منتہا نے ایک نظر مومنہ کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کی تھی۔ جی چچی، میں جانتی ہوں آپ کا کوئی غلط مطلب نہیں، مومنہ نے بدقت لہجہ نارمل اپنی گردن کو جنبش دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم اور عمر کو اب اپنا مسئلہ حل کر لینا چاہیے۔ دیکھو، جو بھی بات ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، سب کا حل موجود ہوتا ہے۔ منتہا نے مومنہ کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اس کو گویا آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ کتابوں میں یہی لکھا پڑھتے آئے ہیں کہ جب ایک بار اعتماد کو ٹھیس پہنچ جائے نا تو دوبارہ اعتماد کرنا سراسر بے وقوفی ہوتی ہے، مومنہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا تھا۔ ایک پل کو اس کا اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ آنسوؤں کو ریلا اندر ڈیلتے اس کو سانس لینے کے مرحلے میں دشواری پیش آئی تھی۔ بعض اوقات سامنے نظر آنے والا سچ سچ نہیں ہوتا، اور کانوں سنا بھی سچ نہیں ہوتا۔ منتہا نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اللہ کرے ہماری خوشگمانی ہمارے لیے خوش آئند ثابت ہو۔ مومنہ نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بات کو گول کیا تھا۔ منتہا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تبھی باہر سے جبران کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ لڑکا، میں ذرا اس کو فیڈر دے آؤں، منتہا نے ہنڈیا کے نیچے ہلکی آنچ کرتے ہوئے جبران کا فیڈر بناتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بے فکر ہو کے جائیں، باقی کا کام میں دیکھ لیتی ہوں، مومنہ نے ہنستے ہوئے منتہا سے کہا اور خود آٹا گوندنے کا ارادہ لیے برتن نکالنے لگی تھی، اور منتہا کے منع کرنے کے باوجود بھی آٹا گوندنے لگ گئی تھی۔ منتہا جبران کو فیڈر دینے کے لیے کچن سے باہر نکلی تھی جب منتہا کو ڈھونڈتا عمر اندر داخل ہوا۔ چچی، عمر نے کچن میں آ کے مشت تلاشی نظروں سے کہا تھا۔ مومنہ نے دانت پیسے۔ عمر نے ایک گہری نظر مومنہ کے وجود پر ڈالی تھی۔ اس کا وجود آنکھوں کو تراوٹ بخش گیا تھا۔ چچی کدھر ہیں؟ مومنہ کو شانت دیکھ کر عمر نے سوال کیا تھا۔ کچن میں نہیں ہیں، مومنہ نے لٹھ مار انداز میں جواب دیا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ہیں؟ عمر نے سامنے سلیب سے ٹیک لگاتے ہوئے سائیڈ سے نظر آتا مومنہ کا ملائم چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی بلائیں لی تھیں۔ میری جیب میں ہے، جا کے دیکھ لو۔ مومنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اب کہ وہ پھٹ پڑی۔ عمر کے دل میں جیسے ٹھنڈ پڑی تھی۔ غصے میں آٹے میں ضرورت سے زیادہ پانی ڈال دیا تھا، جس سے وہ ملیدہ بن گیا تھا اور ہاتھوں سے چپک گیا تھا۔ توبہ توبہ، یہ کون سا بولنے کا طریقہ ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ؟ عمر نے اس کے چہرے کا گلال دیکھتے ہوئے بات بڑھائی تھی۔ اس نام و نہاد شوہر سے گزارش ہے کہ میرے منہ مت لگے، مومنہ نے آٹے سے بھرے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے چچی سے کام تھا اس لیے تم سے پوچھ لیا، اب لگتا ہے گناہ کر دیا ہے۔ چچی سے کہہ دینا آج میں رمشا کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، کل ان کا فارم جمع کروا دوں گا۔ عمر نے روانی میں ایک نہایت نامناسب موقع پر رمشا کا ذکر کر دیا تھا۔ ہماری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، مومنہ نے غصے سے تنفن ہوتے سلیب پر آٹے والا برتن پٹکا تھا۔ واپس جاتے عمر کے قدم رکے تھے۔ تو اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟ عمر اب واپس مڑ کر آیا تھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کے بولا تھا۔ مومنہ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، ناک کے نتنے غصے سے پھولے ہوئے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے آٹے سے بھرے ہاتھ عمر کے بالوں میں مل دیے تھے۔ جاؤ جہاں مرضی، مومنہ نے اب اس کی شرٹ کا ستیہ ناش کیا تھا۔ عمر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور اب اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی سی اتر آئی تھی۔ لاکھ خود پر بے حسی کا خول چڑھا لیتی مگر وہ چٹک جاتا تھا۔ سامنے وہ شخص تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، بے لوث محبت۔ عمر کو جیسے اس پہ ترس آیا تھا، وہ اس کی مومنی تھی، اس کی محبت جو اس کے نکاح میں تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور سارے فاصلے ختم کرتا اس کی تپتی پیشانی پر اپنی محبت کے پھول کھلا گیا تھا۔ مومنہ جو شدید غصے میں کھڑی تھی اب دم سادے اس کی ہونے والی جسارت پر بڑھتی دھڑکنوں میں گمسم کھڑی رہ گئی تھی۔ تم سے خفا نہیں ہوں مگر تم نے دل دکھایا ہے، بری طرح۔ محبت میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، محبت اور شک ایک ساتھ پروان نہیں چڑھ سکتے، ایک کی ہار ہوتی ہے، اور ہار محبت کے حصے میں آتی ہے۔ عمر نے اس کا چہرہ تھام کے جذبوں سے چور آواز میں کہا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں جذبوں کی صداقت تھی، مومنہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، دھڑکنوں کا شور بڑھ گیا۔
میری باتوں پر غور کرنا، چلتا ہوں، رنجیدہ لہجے میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اکیلی رہ گئی تھی، ہر سو سوچوں کا گرداب تھا اور وہ تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر چیز پر سکوت سا طاری ہو گیا تھا۔ مومنہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ ابھی تک عمر کی باتیں کانوں میں باز گشت کر رہی تھیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں دیکھا جھٹلانا آسان نہیں ہوتا۔ ذہن میں وہی منظر ابھر آیا تھا۔ عمر کا برتھ ڈے تھا، مومنہ نے عمر کو سرپرائز دینا تھا، اس لیے وہ ڈرائیور چچا کے ساتھ صبح سویرے ہی فارم ہاؤس کے لیے نکل چکی تھی۔ راستے سے سب ڈیکوریشن کا سامان لے آئی تھی۔ ہیلپ کے لیے فارم ہاؤس کے ملازم تھے۔ منتہا نے ڈنر کی تیاری اپنے ذمے لے لی تھی۔ وہ آج خوش تھی، بہت خوش۔ ابھی نکاح کو 15 دن ہی ہوئے تھے۔ گاڑی فارم ہاؤس پر رکی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اترتی اندر داخل ہوئی تھی، حیرانی سے اس نے مین گیٹ کو دیکھا تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ لگتا ہے امتیاز چچا ادھر کی صفائی کر رہے ہیں، مومنہ نے بڑبڑاہٹ کی تھی۔ تبھی ڈرائیور چچا اس کے سامنے ٹی وی لاؤنج میں رکھ کر سارا سامان باہر نکل گئے۔ وہ سب سے پہلے اپنے بیگ سے گفٹ نکال کے عمر کے زیر استعمال کمرے میں چھپانا چاہتی تھی تاکہ وہ گفٹ ڈھونڈنے میں خوار ہو اور اس کو مزہ آئے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خواری اس کا ہی مقدر بننے والی ہے۔ مقدر لکھنے والا کیسے مقدر بدل دے آپ کے، ہمیں کب پتہ ہے۔ وہ خوشی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عمر کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے کو تھی جب اندر کا منظر اس کو چکرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے کھڑی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ اب اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ رمشا سرخ رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس بیڈ پر تھی اور عمر اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ کا کالر رمشا کے ہاتھوں میں تھا۔ دونوں کی قربت دیکھ کر مومنہ کی آنکھیں اشکبار ہوئی تھیں۔ مومنہ کے ہاتھ سے گفٹ کیس چھوٹ کے نیچے گرا تھا۔ وہ خشک پتے کی طرح لہراتی گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کے عمر بھی ہوش میں آیا تھا۔ مومنہ کو ادھر دیکھ کے وہ شاک رہ گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ بیڈ سے اتر کر فوراً مومنہ کے پاس آیا تھا۔ مومنہ نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی رمشا پر ڈالی تھی، ایک نظر عمر کو دیکھا تھا۔ کیا کیا نہ تھا اس کی آنکھوں میں، اعتماد، بھروسے، پیار کا خون ہوا تھا۔ پاکیزہ جذبے پامال ہوئے تھے۔ اس کو لگا تھا اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے ہیں۔ عمر کے بکھرے بال مومنہ کے اندر حشر برپا کر گئے تھے۔ میری بات سنو مومنہ۔ عمر نے مومنہ کی متورم روتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا۔ پاس مت آنا، مومنہ حلق کے بل چیخی تھی۔ مومنہ میری بات سنو پلیز۔ عمر سے اس کا حال نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ عمر اس کو بولو یہاں سے چلی جائے، ہماری زندگی سے دور۔ رمشا بیڈ سے اتر کے عمر کے پاس آ کر بولی تھی۔ اس کی استحقاق سے بھرپور لہجے سے مومنہ نے چونک کے رمشا کو دیکھا تھا۔ سب ختم تھا، اب غلط فہمی خوش فہمی جیسا کچھ نہ تھا۔ مومنہ بدقت دروازے کا سہارا لیتے اٹھی تھی۔ مومنہ کچھ پل خود کو بولنے کے قابل کرتی وہ عمر کے عقب میں کھڑی رمشا اور کمرے کا ماحول دیکھ کر بولی تھی، شادی مبارک ہو عمر محسن۔ مومنہ کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا جو عمر کو اندر تک جامد کر گیا تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان جملہ مکمل کرتی وہاں سے ہٹی تھی۔ عمر بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ مومنہ میری بات سنو پلیز، ایسے مت جاؤ۔ عمر تڑپتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا بات، کوئی بات رہ گئی ہے؟ مومنہ نے اپنے اندر کی عمر کی مومنی کا گلا گھونٹا تھا اور اب کرخت لہجے میں پوچھا تھا۔ دیکھو یہ جو سب اندر دیکھا ہے تم نے وہ ویسا نہیں ہے اور عمر نے اٹکتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ مومنہ نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی ہر رمز سے واقف تھی۔ آج بھی اس کا چہرہ اس کے دل کا راز دے گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اچھا پھر کیسا ہے بتاؤ مجھے، آخری موقع سمجھ لو یہ، مومنہ نے شفافیت سے کہا تھا۔ نرمی اور اپنائیت کا ایک بول نہ تھا اب اس کی زبان پر۔ وہ میں نہیں بتا سکتا، کسی کی قسم کا پابند ہوں، عمر نے جھکے سر سے کہا تھا۔ تمہیں تمہارے وعدوں کی پاسداری مبارک، تم آج سے میری طرف سے آزاد ہو عمر محسن۔ مومنہ نے کچھ پل توقف کے بعد جملہ مکمل کیا تھا اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ مومنہ اس وقت اذیت کا شکار تھی۔ اس کو لگا تھا وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ روتی بلکتی وہ اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے کیسے گھر پہنچی اور خود کو کیسے اس نے سب کے سامنے نارمل کیا تھا وہی جانتی ہے یا اس کا خدا۔ واپسی پر اس کا جسم شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ سب نے کسی قسم کے بھی سوال سے گریز کیا تھا۔ عمر بھی کسی میٹنگ کا کہہ کر شہر سے باہر چلا گیا تھا یا ظاہر کروا رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر مومنہ خود کو یہاں سے نکلنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد نہ عمر نے اس کو پلٹ کر دیکھا تھا، نہ کال کی تھی، نہ کوئی واسطہ دیا تھا اور نہ منت کی تھی۔ اس سب نے اس کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی؟ کیا اس کی اتنی ہی وقت تھی؟ کیا اس کے وجود کی کمی کوئی اور پورا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو اس کا اب رکنا نہیں بنتا تھا عمر محسن کی زندگی میں۔ اب جب 2 سال بعد وہ واپس آئی تو وہ اس کو پاٹ پڑھا رہا تھا محبت کے اور اعتبار کے۔ وہ بری طرح پھڑپڑائی تھی۔
عمر تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا۔ آج کل زیادہ بوجھ وہ اپنی اور مومنہ کی زندگی میں ہونے والی ناراضگی کا اٹھائے پھر رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ السلام علیکم بیٹا، کب آئے تم؟ آسمہ بیگم کچن سے نکلیں تو اس کو سامنے صوفے پر یوں خاموش نیم دراز دیکھ کر بولی تھی۔ ان کا ہر وقت مسکرانے والا بیٹا اب بدل گیا تھا، مگر سب اس کو پریکٹیکل لائف کی مصروفیت کا نام دے کر مطمئن تھے۔ وعلیکم السلام، ابھی آیا ہوں بس، عمر نے ہنستے ہوئے ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں ممتا کی چمک کے ساتھ ساتھ فکر کی چمک بھی نمایاں تھی۔ عمر، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، آسمہ بیگم نے عمر کے پاس صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ جی ماما بولیں، خیر ہے؟ مجھ سے اب گھر کی یہ اداسی نہیں دیکھی جاتی۔ تم بھی صبح کے گئے شام کو لوٹتے ہو اور عمیرہ اپنی سٹڈیز اور ایکٹیویٹیز میں لگے رہتے ہیں۔ آسمہ بیگم نے اب بات کی تمہید باندھی تھی۔ عمر ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ میں ان دونوں کے کان کھینچتا ہوں، وہ آپ کو ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ عمر نے ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ عمر، اگر اس سال رخصتی نہ ہوئی تو تمہارے بابا تمہارے کان کھینچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم آخر کیوں رخصتی کا معاملہ ملتوی کر رہے ہو؟ آسمہ بیگم بھی ایک عرصے سے چپ تھیں، آج بیٹے کی کلاس لے ڈالی تھی۔ میری طرف سے معاملہ ملتوی نہیں ہو رہا، بات تو چچا کے گھر کی ہے۔ میری طرف سے تو آج ہی آپ اپنی بہو کو لے آئیں، وہ ٹھیک چڑیا گھر کے جانوروں کی طرح اس گھر میں رونق میلہ لگائے رکھے گی۔ عمر نے ساری کھولن نکالی تھی۔ آسمہ بیگم نے بیٹے کا چہرہ دیکھا جو بظاہر تو ملائمت سے کہہ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کوئی طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ صرف میری بہو ہی نہیں، تمہاری بیوی بھی ہے، آسمہ بیگم نے روب سے کہا تھا۔ عمر جذبز کا شکار ہوا۔ ماما، آپ نے پورے جملے میں سے ایک بات کو قابل گرفت سمجھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ آپ کی بہو یعنی میری بیوی کا تعلق جنگلی جانوروں سے ضرور ہے۔ عمر نے اب مزید درگت سے بچنے کے لیے اس بات کو مزاح کا رنگ دیا تھا۔ عمر، میں اس وقت بالکل سنجیدہ ہوں۔ افشاں بیگم اور اکرام صاحب کئی بار ہم سے رخصتی کا ذکر کر چکے ہیں، اب ہم ان کو مزید نہیں ٹال سکتے۔ بہتر ہے تم کوئی تاریخ ہمیں بتا دو، ورنہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے، آسمہ بیگم نے اس کو اب دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ بیٹیوں کے ماں باپ کو یوں بیچ منجھدار رکھنا نامناسب بات ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے معاملات تو ویسے بھی نازک ہوتے ہیں، ان کی عزت کی خاطر۔ سارا نزلہ خود پر گرتا دیکھ کے عمر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ جبکہ رخصتی ملتوی وہ صرف مومنہ کے رویے کی وجہ سے کر رہا تھا، مگر مومنہ اپنے موقف سے ایک انچ ہلی تک نہیں تھی۔ ماما، آپ کو جو بہتر لگے وہی تاریخ رکھ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمر نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ اندر کا ضدی اور انا پرست انسان بلبلا اٹھا تھا۔ سدا خوش رہو میرا پیارا بیٹا، میں آج ہی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں اور رقیہ آپا سے صلاح مشورہ کر کے کوئی تاریخ طے کرتے ہیں، اللہ مبارک کرے۔ چلو فریش ہو جاؤ، میں تب تک کھانا لگا دیتی ہوں۔ ماؤں کے لیے یہ مرحلے بڑے ارمانوں اور خوشیوں والے ہوتے ہیں، مگر یہ ارمان اور اولاد کی خوشیاں ہر ماں باپ کو پوری کرنی نصیب نہیں ہوتی۔ عمر کے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا۔ میں پہلے آپ کی بہو بیگم کو فریش کر آؤں، عمر نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی تھی اور آندھی طوفان بنا باہر نکل گیا تھا۔ اس معاملے میں وہ سب کے سامنے برا بن گیا تھا، یہی بات اس کا خون کھولا گئی تھی۔ افشاں بیگم کے پورشن میں خاموشی کا راج تھا، صرف مومنہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور روشنی نکل رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ گھر کوئی بھی نہیں ہے ماں سوائے مومنہ کے۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، عمر غصے سے پاگل ہوتا بولا تھا۔ ٹھاس سے جا کے اس کے کمرے کا ادھ کھلا دروازہ کھول دیا، جو بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس افتاد پر وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تہذیب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گھروں میں آنے کی تمیز بھی بھول گئے ہو۔ مومنہ بھی شیرنی بنی بیڈ سے اتر کر باز پرس کرنے میدان میں آئی تھی۔ اس وقت دونوں ہی اپنی اپنی اناؤں کی آگ میں جھلس رہے تھے، دونوں کو اپنا اپنا دکھ نظر آ رہا تھا۔ شک نے تو پیار کرنے والوں کے درمیان ایک جان لیوا کھیل رچا دیا تھا۔ نہ میں تہذیب بھولا ہوں اور نہ تمیز، بیوی کے کمرے میں آیا ہوں، کسی اور کے کمرے میں نہیں، عمر بھی ڈھٹائی سے بولا تھا اور ساتھ ہی اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ مومنہ جو اس وقت نائٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس پر تتلیوں کا پیارا سا پرنٹ بنا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا کیا ہوا تھا، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے مبرہ تھا، تیکھے نئے نقوش مقابل کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ مومنہ نے اب کے بلند آواز میں کہا تھا۔ دل البتہ لازمی سہما تھا، بے اعتباری سی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ یہی بے اعتباری عمر کو برچھی کی طرح چبھی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی بے اعتباری دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ عمر نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا اور گراتے ہوئے اس کے کان میں بولتا اس کے ارد گرد بازو رکھتا فرار کی راہیں بند کر گیا تھا۔ مومنہ نے ڈر کے آنکھیں میچی تھی، بال بکھر کے گردن پر آ گئے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتی نظر آتی نسیں عمر کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ عمر کا دل گستاخی پر مائل ہوا تھا، وہ دل کی آواز پر لبیک کہہ بھی دیتا
مگر مومنہ کی آواز اس کو سیکھ پا کر گئی تھی۔ یہ بے اعتباری بھی تمہاری بخشی ہوئی ہے، مومنہ نے استہزائیہ لہجے میں دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ عمر نے اب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس سب کے بعد بھی کچھ اور کی کسر باقی ہے؟ چلو پھر میرے منہ سے ہی سن لو۔ خون کیا ہے تم نے میری پاکیزہ محبت کا، میرے اعتبار کا، میرے مان کا اور میرے بھروسے کا، میرے خوابوں کا۔ مومنہ آنسوؤں کے درمیان چیختے ہوئے بولی تھی۔ عمر نے بے بسی سے آنکھیں میچیں۔ یقین کرو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف میری ایک دوست ہے۔ عمر نے مومنہ کی تکلیف دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دی تھی۔ عمر نے بے اختیار مومنہ کا گال چھوا تھا۔ یہ کس قسم کی دوستیں ہیں جن میں اتنی قربتیں جائز ہیں؟ پھر ایک دو میں بھی ایسی دوستی کر لیتی ہوں، مومنہ نے عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ بس یہیں عمر کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھو کے جانے والی ہواؤں سے بھی دشمنی پال لیتے ہیں، اور مومنہ نے تو اتنی گھٹیا بات کی تھی جو مرد کی مردانگی پر چوٹ تھی۔ عمر کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں، چہرے پر جلال آیا تھا، دل کر رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ آئی ول کل یو، عمر حلق کے بل دہاڑا تھا، رگیں ابھری تھی۔ عمر نے زور سے دانت پیسے تھے اور ہاتھ کو زور سے دیوار پر مارا تھا اور مومنہ کے وجود کو خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ مومنہ اس کا غصہ دیکھ کر اب ڈر گئی تھی، وہ کب اتنے ٹھنڈے اور جان لیوا لہجوں کی عادی تھی۔ مسز عمر محسن، رخصتی کی تیاری پکڑیں، ٹھیک 1 ہفتے بعد تو میری دسترس میں ہوگی۔ میں نے بہت دے دی تمہیں چھوٹ، اب بس۔ عمر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ نہیں، مومنہ جو اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی سہم گئی تھی، اب بلکتے ہوئے انکاری ہوئی۔ عمر نے کنکھیوں سے اس کا سہما ہوا روپ دیکھا تھا، ہر روپ ہی مومنہ کا جان لیوا تھا۔ عمر محسن نے آج اس بات کا بھی دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ اب بس، اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا مسز۔ عمر نے اس کے حال سے ہز اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے قریب سرکاتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں سب کو وہ بات بتا دوں گی، تمہاری اصلیت۔ مومنہ نے اپنا خشک حلق تر کرتے ہوئے عمر کو ڈرایا تھا۔ ڈونٹ ایون ڈیئر، کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا تم سہ نہیں پاؤ گی۔ عمر نے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے مومنہ کا وجود جھلسا رہے تھے۔ کیا کرو گے تم؟ مومنہ نے ہمت کرتے ہوئے اپنا لہجہ مضبوط بنایا تھا۔ پھر تم یا گھر والوں میں سے کوئی بھی عمر محسن کو نہیں دیکھ پائے گا، میں اتنی دور چلا جاؤں گا۔ عمر نے سرسراتے لہجے میں خوفناک انداز میں جان لیوا بات کی تھی۔ مومنہ کے آنسو پھسلے تھے، اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے سسکی کو روکا تھا۔ عمر صفاق بنا ہوا تھا، مومنہ کے دل پر قیامت برپا تھی۔ بہتے اشکوں میں سسکتی مومنہ اس وقت اس کے لیے ایک امتحان بنی کھڑی تھی، مگر یہ سب ضروری تھا۔ عمر کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی طرح مومنہ چاہیے تھی۔ وہ جھکا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ لیتے پیچھے ہٹا تھا۔ مسز عمر محسن، میری دسترس میں آنے کے لیے تیار رہیں، عمر درشت لہجے میں کہتا اس سے دور ہوا تھا۔ مومنہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ عمر پیچھے زور سے دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ مومنہ وہیں ٹوٹی شاخ کی طرح ڈھیر ہو گئی تھی۔ عجب امتحان تھا، سانس بند ہو رہا تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، ہر لمحہ الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ مومنہ سسک رہی تھی اور رات قطرہ قطرہ بھیگتے ہوئے بیت رہی تھی، ایک نئے سویرے اور اجالے والی صبح کی امید کے ساتھ۔ منتہا اور آنیہ دونوں بیڈ پر لیٹی باتیں کر رہی تھیں۔ جبران موڈی مشکل سے سویا تھا۔ مما، میری تو کوئی فرینڈ نہیں، آنیہ نے توتلی زبان میں ماں سے شکوہ کیا تھا۔ آنیہ کے لہجے میں اداسی تھی۔ کرونا کی وجہ سے اس کی سکولنگ بھی آن لائن چل رہی تھی، دوسرا فیملی میں بھی اتنے بچے نہیں تھے۔ صالحہ کے بچے تو ویسے ہی بڑے تھے اور وہ چکر بھی سال میں ایک آدھ ہی لگا پاتی تھیں۔ منتہا کا دل آنیہ کی آواز میں موجود اداسی پر کٹا تھا۔ میری جان، مما تو ہیں نا، مما سب سے اچھی فرینڈ ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مما سے اچھا بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں ہو سکتا۔ منتہا نے اس کے گھنگریالے بالوں کو بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ تو میری مما ہے نا، آنیہ نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ تو میں آپ کی فرینڈ بھی ہوں نا، تو پھر آپ میرے ساتھ کھیلا کریں، آنیہ نے جمائی لیتے ہوئے فرمائش کی تھی۔ اوکے میری جان، کل سے ہم اپنے لیے الگ سے ٹائم نکالیں گے، اب آپ جلدی سے سوئیں، آپ کو اتنی نیند آ رہی ہے۔ منتہا نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو جمائی پر جمائی لے رہی تھی مگر بات پہ بات نکال رہی تھی۔ اوکے مما، آنیہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اب سونے کی دعا پڑھیں۔ منتہا نے اس کو سونے کی دعا پڑھنے کا یاد کروایا تھا، جو پڑھتے ہوئے وہ آنکھیں موند گئی۔ منتہا اسے تھپک رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر طلال کو میسج کرنے کی غرض سے موبائل پکڑا تھا۔ طلال اس کو آدھے گھنٹے سے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ موبائل پر طلال کی جانب سے ہی 6 میسیجز تھے، سب میسیجز منتہا کی نام پکار رہے تھے۔
کدھر ہیں آپ؟ منتہا نے میسج لکھ کر سینڈ کیا تھا اور ایک نظر دونوں بچوں کو دیکھا تھا جو سکون سے سو رہے تھے۔ مل گیا آپ کو ٹائم اپنے بچوں سے؟ طلال کی طرف سے تانا سننے کو ملا تھا۔ جی مل گیا، ابھی سوئے ہیں دونوں۔ آپ کدھر ہیں؟ ہنستے ہوئے منتہا نے اگلا میسج کیا۔ اب میسج پر جواب نہیں آیا تھا، ڈائریکٹ کال آئی تھی۔ منتہا نے ہنستے ہوئے کال ریسیو کی۔ مروت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ میرے لیے بھی ٹائم نکال لیا کریں۔ اگر آپ کو اپنی اولاد سے وقت مل ہی گیا ہے تو ذرا چھت پر آئیں۔ طلال نے بھڑاس نکالی تھی۔ خدا کا نام لے، میری اولاد آپ کی بھی اولاد ہے اور آدھی رات چھت پہ کون سا چاند زمین پر اتر آیا ہے جو مجھے بلا رہے ہیں؟ منتہا نے اب طلال کی کلاس لیتے ہوئے کہا تھا۔ میرے چاند باز پرس میرے پاس آ کر لیجیے گا اور اوپر آئیں ورنہ میں خود لینے آ جاتا ہوں، پھر آپ کو ہی اعتراض ہونا ہے، طلال کوئی دیکھ لے گا۔ طلال نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا شرم سے لال پڑی تھی۔ حیا کر جائیے، 2 بچوں کے باپ ہیں آپ۔ منتہا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ایک نظر بچوں پر ڈالتے چپل پہنی تھی۔ بچوں کے باپ کا دل نہیں ہوتا کیا؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، طلال نے رہاسا ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں آ کے اس کا جواب بھی۔ منتہا نے ہنستے ہوئے کال بند کی تھی۔ منتہا جب سیڑھیاں عبور کر کے چھت پر پہنچی تو دنگ رہ گئی تھی۔ ان کی چھت پہ سامنے ہی ایک روف ٹاپ ٹیرس تھا جو ایک لکڑی کا کھلا سا شیڈ تھا جس کے تینوں اور مضبوط لکڑی کے ستون سے دیواریں بنائی گئی تھیں اور اوپر مضبوط چھت تھی جس کو سفید نیٹ سے کور کر کے فیری لائٹیں لگائی گئی تھیں۔ اس کے اندر کچھ پلانٹس تھے جن پر فیری لائٹ لگا کے اور خوابناک ماحول بنایا گیا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ صوفہ رکھا گیا تھا اور ایک ٹیبل پر LCD رکھی ہوئی تھی جس پر دھیمی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ ایک طرف ٹیبل پر کھانے کے لوازمات رکھے تھے۔ منتہا اس خوبصورت سے سرپرائز پر حیران و پریشان کھڑی تھی جب وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے خوبرو طلال اس کی طرف بڑھا تھا۔ اتنی محبت پر منتہا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ڈونٹ شیڈ اے سنگل ٹیئر مائی پرائڈ، طلال نے منتہا کو روتے دیکھ کر ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا اتنی محبتوں پر نہال ہو جایا کرتی تھی۔ طلال اس کو اپنے ساتھ لگائے صوفے تک لے کر آیا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا؟ منتہا نے خوشی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میرے فرشتوں نے، طلال نے ہنستے ہوئے اسے جواب دیا۔ کبھی جو سیدھا جواب دے، مگر یہ سب کس خوشی میں؟ منتہا نے طلال کی پرشوق نظروں سے نظریں چراتے ہوئے اگلا سوال داغا۔ جب اتنی خوبصورت بیوی ہو اور اوپر سے وہ وقت بھی نہیں دیتی ہو تو ایسی ڈیٹس پلان کرنی پڑتی ہیں۔ طلال نے اس کے دلکش وجود کو اپنی نرم گرم نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ طلال سب بہت خوبصورت لگ رہا ہے، منتہا نے پرجوش انداز میں کہا تھا، مگر آپ سے کم خوبصورت۔ اس رات کی خوبصورتی تو آپ سے ہے، طلال نے اس کے شرم سے سرخ پڑتے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ طلال بچے اکیلے ہیں، منتہا نے اس کو پٹڑی سے اترتے دیکھا تو فوراً کہا تھا۔ طلال نے سرد سانس خارج کی تھی۔ منتہا عمیر جبران کو آسمہ بھابھی کے پاس لے گیا اور عمیرہ آنیہ کو اپنے ساتھ سلانے لے گئی ہے، طلال نے منتہا کو بتایا تھا۔ آپ نے اگر آج یہ پلان بنایا تھا تو کم از کم مجھے بتا دیتے تاکہ میں اس منہ جھاڑ حلیے میں تو نہ ہوتی، منتہا نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا۔ طلال نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ آپ ہر حلیے میں ادھر راج کرتی ہیں، طلال نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پر رکھا تھا۔ منتہا کا دل بھی ایک بارگی دھڑکا تھا، وہ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ طلال کے پاس بیٹھی تھی۔ ایک تو میری بیگم کی یہ شرم، طلال نے احتجاج کیا تھا۔ تو آپ ہیں تو صحیح بے شرم، میں شرم والی ہی ٹھیک ہوں، منتہا نے روانی میں کہا تھا۔ بعد میں احساس ہونے پر روحانسی شکل بنا کے طلال کو دیکھا تھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ منتہا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ سوری، میں وہ مطلب نہیں تھا، جھٹ نم آنکھوں سے کہا۔ طلال کا قہقہا ابلا تھا۔ خدا کا خوف کریں، چڑیا جتنا دل ہے آپ کا۔ تو آپ گھور کیوں رہے تھے مجھے تو یہی لگا کہ آپ کو غصہ آیا ہے، منتہا نے نروٹھے انداز میں کہا۔ میری پیار بھری نظروں کا مطلب آپ کو آج تک سمجھ نہیں آیا، غصے والی بڑی سمجھ آتی ہیں، طلال نے اس کی بالوں کی چٹیاں کھولتے ہوئے شکوہ کیا۔ آپ کے شکوے زیادہ نہیں ہوتے جا رہے؟ منتہا نے تیکھے چتونوں سے اپنے شوہر سے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا آپ کے لیے پیار زیادہ ہو رہا ہے، یہ سب پلان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دونوں ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں سے اپنے لیے کچھ ایسے لمحے چرا لینے چاہیے جن میں انسان کھل کر جی سکے۔ طلال نے اس کے بالوں کو آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھیر کر کہا تھا۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کو تراوٹ بخش گیا تھا۔ آپ واقعی ہی صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے لیے کچھ ایسے لمحات نکالنے چاہیے تاکہ ہم اپنی ٹف روٹین سے نکل کے اپنے پارٹنر کے ساتھ زندگی کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکیں۔ منتہا نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے دور افق پر چمکتے چاند کو دیکھ کر کہا تھا۔ منتہا، آپ کو پتہ ہے گھر مرد و عورت کی یکساں کاوش سے چلتا ہے، اگر ایک کی نیت میں کھوٹ آئے
گھرانے بکھر جاتے ہیں۔ مرد کا کام ہے کمانا اور عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، دونوں مل بانٹ کر اپنا فرض نبھا رہے ہوتے ہیں۔ طلال نے منتہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، آپ کو پتہ ہے میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرے حصے میں آپ جیسے مرد کی رفاقت آئی ہے جو اعلیٰ خیالات کا مالک ہے، جو بیوی کی کامیابی پر کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا درجہ کم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کو بھرپور طریقے سے مناتا ہے، جو بیوی کی ناکامیوں کا چرچا نہیں کرتا بلکہ بیوی کو اپنی خوبیوں سے مکمل کرتا ہے، جو اس بات کی عملی تفسیر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ منتہا نے طلال کے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پورے دل سے اعتراف کیا تھا۔ طلال کے لیے منتہا کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ امرت کا کام کر رہا تھا۔ طلال نے اتنی محبت پر سرشار ہوتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اتنی محبت پہ پھر میری من پسند مووی تو بنتی ہے پھر، طلال نے شریر نظروں سے منتہا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ نو وے طلال، محبت اپنی جگہ، مووی اپنی جگہ، منتہا نے جھٹ ریموٹ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می، مجھے آج بھی کوئی ہارر مووی دیکھنی پڑے گی آپ کی بھرپور چیخوں کے دوران، طلال نے روحانسے انداز میں کہا تھا۔ طلال پلیز نا، منتہا نے اب ایموشنل کیا تھا۔ اوکے بابا اوکے، طلال نے بھی ہار مان لی تھی۔ منتہا خوشی سے اب کوئی مووی سرچ کر رہی تھی اور طلال اپنا فیورٹ منظر یعنی منتہا کو دیکھ رہا تھا۔ رات ایسے ہی قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ مومنہ کو اپنی دوست کی طرف جانا تھا۔ ڈرائیور انکل کے انتظار میں کب سے کھڑی تھی جب عمر آفس کے لیے بن ٹھن کر نکلا تھا۔ جا رہا ہوگا اپنی محبوبہ پلس دوست پلس بیوی سے ملنے، مومنہ نے جل کر سوچا تھا۔ عمر بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ افشاں بیگم کی آواز پر عمر نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ مومنہ نے ماں کے ارادے جان کر سر پیٹا۔ آفس ہی جا رہا ہوں، اور بھلا کہاں جانا ہے؟ عمر نے ایک نظر چچی کو دیکھ کر ساتھ کھڑی مومنہ کو دیکھا جو تیار کھڑی نظر آئی تھی۔ فارم ہاؤس چلے جاؤ، میرا مطلب ہے کہ حسین یادیں ہیں ادھر تو ادھر بھی جانا چاہیے۔ مومنہ نے عمر کی بات پر کھولن نکالی تھی۔ ماں کو پاس کھڑا دیکھ کے ساتھ ہی بات سنبھالی تھی۔ عمر نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی تو دلکشی کا پیکر تھا۔ ادھر اب تمہیں ہی ساتھ لے کر جاؤں گا، عمر نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ وہ مومنہ بلبلا کر رہ گئی۔ اب پہلے کس کے ساتھ گئے تھے؟ مومنہ نے مضبوط بنتے اب اگلا وار کیا تھا۔ اب جلنے کی باری عمر کی تھی۔ عمر کی رگیں ابھری تھی۔ چچی آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ مومنہ کو اس کی دوست کی طرف چھوڑ دو، یہ کب سے تیار گھوم رہی ہے، افشاں بیگم نے کہا تھا۔ مومنہ تو بیچاری پھنس گئی تھی۔ نہیں نہیں، اس کو جانے دیں آپ، میں خود چلی جاؤں گی، ان کو ہزار کام ہوتے ہیں، مومنہ نے جھٹ ماں سے کہا تھا۔ عمر اس کے گریز کو سمجھ کر سیخ پا ہوا۔ چاہے ہزار کام ہو، میں اپنی ذمہ داری نبھانے والوں میں ہوں، آپ فکر مت کریں، میں چھوڑ دوں گا، خدا حافظ، عمر نے چچی سے کہتے ہوئے مومنہ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے لے کے اس کو گاڑی کی طرف آیا تھا۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ میں اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھا سکتی ہوں، اور چھوڑنے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، مومنہ نے تاک تاک کر وار کیے تھے۔ عمر اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے گاڑی میں پٹک چکا تھا، ساتھ ہی ڈور کو لاک کیا تھا۔ مومنہ بلبلا اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مومنہ اب گھررائی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا عمر اس کو ایک نظر دیکھ کر سامنے پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو اٹھا کے اس کے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ مومنہ اس کی اس حرکت پر دم سادے رہ گئی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ عمر نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگایا تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جگہ نہایت نامناسب ہے، فی الحال صرف یہ سنگھار مٹا رہا ہوں جس پر صرف میرا حق ہے، عمر درستگی سے کہتے ہوئے جھکا تھا۔ ٹیشو کو غصے سے سامنے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا تھا۔ مومنہ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ مسٹر عمر محسن، حق کی بات آپ کو زیب نہیں دیتی، مومنہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا جو اس کے کندھے پر دھرا ہوا تھا۔ جتنی بکواس کرنی ہے کر لو، ایک ہفتے بعد تم سنو گی اور میں بولوں گا، عمر نے زچ ہو کے کہا تھا اور گاڑی کو روڈ پر لے آیا تھا۔ میری باتیں اب بکواس ہی تو لگیں گی تمہیں، کیونکہ جب باز پرس کی جائے تو جھوٹے لوگ یہی کر سکتے ہیں، مومنہ نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے عمر سے کہا تھا۔ ایسے کون سے جھوٹ بولے ہیں میں نے تم سے؟ عمر گھررایا۔ سچ کون سا بولا ہے؟ مومنہ بھی ڈرے بغیر چیخی تھی۔ دیکھو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تمہیں اب بھی بتا رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں، جو تم نے دیکھا وہ تو، عمر کی آواز پھر بات کرتے لڑکھڑائی تھی۔ کہہ دو، وہ تو تم سے سپارہ پڑھنے آئی تھی، یا تم مولوی صاحب اس کو کلمے سکھا رہے تھے؟ مومنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دے۔ عمر نے اس کو ایک نظر دیکھ کر سرد آہ خارج کی تھی۔ عجیب کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ تمہارا دماغ فی الحال ٹھیک نہیں ہے تو بہتر ہے منہ بند رکھو، عمر نے مومنہ کو وارن کیا تھا۔ گاڑی ایک گھر کے آگے رکی تھی۔ مومنہ کی منزل آ چکی تھی۔
یہی تو تم کو کرنا آتا ہے، دھمکا کے ورگلا کے منہ بند کروا دیتے ہو۔ مجھے تمہاری کل والی دھمکی یاد ہے۔ مناؤ تم اپنی فتح کا جشن، مگر ایک بات یاد رکھنا عمر محسن، اب تم مومنہ اکرام کا پیار نہیں پا سکو گے۔ مومنہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر غائب ہو گئی تھی، اور عمر سوچوں میں گم گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔